बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा, आप देख रहे हैं सुबह सवेरे और मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार। मैं हूं आपके साथ अशफाक के साथ सकती हूँ। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आपका जो वीकेंड है वो कैसा गुजरा। मेरे तो साथ गुजरा और सदफ अब्दुल जब्बार थोड़ा एक वीकेंड पे इनको रिलीफ मिल जाता है, एक पे मुझे मिल जाता है। अच्छा। तो बहरहाल लोग तो जानते ही होंगे। हाँ। लेकिन बात यह है कि आपके मामूलात कैसे गुजरे। भाई पेट्रोल जो है वो हातिम ताई की खबर को लात मारकर सस्ता कर दिया गया। वैसे कहा जा रहा था 19 रुपए सस्ता होना चाहिए। कितना बड़ा रिलीफ, उफ अल्लाह, मैं क्या बताऊं। 8 रुपए, पूरे 8 रुपए। अच्छा वैसे ये चेक करें, पहले जब पेट्रोल कम बढ़ा करता था, यानी कि 2 रुपए 3 रुपए, उस वक्त 8 रुपए का रिलीफ बड़ा ज्यादा लगता था। लेकिन अब 350 पे ले जाके तो 8 रुपए का रिलीफ ऐसा लग रहा है ऊँट के मुंह में सीधा। आप देखें, असल साइंस इसके पीछे नहीं समझ रहे। अच्छा बताएं। 8 रुपए का रिलीफ देंगे। हाँ। अब जब नेक्स्ट टाइम 15 तारीख को बढ़ाएंगे तो उसमें इतना एडिशन कर देंगे कि फिर वो आपको लगेगा पिछली दफा रिलीफ दिया तो था ना। तो ये रिलीफ है, लेकिन इस रिलीफ का भी जो 8 रुपए भी हुए उसका आवाम को कोई फायदा नहीं होना, क्योंकि जो प्राइसेस बढ़ जाते हैं वो बढ़ जाते हैं। ऐसे ही अशफाक? बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। एंड व्हाट अबाउट द वेदर? मतलब हमें इतने बुरे तेवर दिखा रहा है सूरज, इतनी लू, इतनी गर्मी, 39-40 डिग्री। मतलब अच्छा, आज रात से थोड़ी खुनकी हो रही है सदम, आज रात से। और आई थिंक लोग रिलेट कर पाएंगे कि आज रात से और अलग सुबह जब यहाँ पर मैं आ रहा था तब भी थोड़ा सा वो फ़ज़ा में आपको थोड़ा सा चेंज, वेदर का सडन पैटर्न जो है वो हल्का सा, अब हो सकता है ये भी हो सकता है कोई एक डिकॉय हो वेदर की जानिब से, क्योंकि हमारे साथ तो खिलवाड़ी हो रही होती है हर तरफ से। तो लेट्स सी कि क्या होता है। बाकी और कोई चीज़ है आप डिस्कस करना चाहें? बस कुछ नहीं, लेकिन अभी हम टॉप स्टोरीज की तरफ आगे बढ़ते हैं और फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे। निजी स्कूल्स में 10% तलबा को मुफ्त तालीम देने के कानून पर अब तक अमल दरामद ना हुआ। निगरां वजीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर का एक्शन, 1 हफ्ते में अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली। पंजाब में गुर्दों की गैर कानूनी पैबंदकारी का स्कैंडल फिर खबरों और नजरों में आ गया। 300 से ज्यादा गैर कानूनी ऑपरेशन करने वाला मुलजिम डॉक्टर फवाद मुमताज 6ठी बार गिरफ्तार। निगरां वजीर आला पंजाब कहते हैं इस बार मजबूत चालान पेश किया जाएगा। लो जी, बात करेंगे 10% खुदा, मतलब 10% स्टूडेंट्स को ठीक है रिलीफ देने की बात। मैं समझा सुबह सियासी बातें नहीं कर रही, मैं प्राइवेट स्कूल्स की बात कर रही हूँ। लेकिन ये ऐसी बात नहीं है कि रिलीफ दिया जा रहा है, ये मसला जू का तू मौजूद है। प्राइवेट स्कूल 10% तलबा को मुफ्त तालीम देने के कानून पर अमल करें, ऐसा कौन कह रहा है जी? निगरां वजीर आला जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर साहब, उन्होंने सख्ती से हिदायत जारी कर दी है। कहते हैं जी कि सिंध राइट ऑफ चिल्ड्रन फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट के तहत, अच्छा ये एक्ट भी हमारे यहाँ जी 2013 से ठीक है, इस पर अमल दरामद कितना होता है ये भी बात करेंगे। इसके तहत जी हर निजी स्कूल या तालीमी इदारा अपने 10% तलबा को मुफ्त तालीम मुहैया करने का पाबंद है। तो पाबंद है, लेकिन क्यों नहीं हो रहा ऐसा? बात कर लेते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन ऑल प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन सैयद तारिक शाह साहब। तारिक शाह साहब, गुड टू सी यू। लगता है कोविड के बाद आप भी कहीं गायब हो गए हैं। कैसे आप? ठीक ठाक? अल्लाह की शुक्र, अल्लाह का। भाई ये जो अभी ये 10% का जो चक्कर है ये है क्या? जाहिर है कि मैं तो अभी ये सुन रहा हूँ, क्योंकि कवानीन आ जाती हैं उसमें डिटेल्स होती हैं लेकिन पता नहीं होता। आपके यहाँ ऐसा कोई सिलसिला है? जी बिल्कुल, काफ़ी सालों से ये स्कूल्स प्रैक्टिस कर रहे हैं 10% फ्रीशिप जो है, बल्कि कई केसेस के अंदर तो स्कूल्स जो हैं वो उससे ज़्यादा दे रहे होते हैं। जहाँ सिबलिंग डिस्काउंट होता है, जहाँ पर पेरेंट्स का वैसी एक कोई उनकी फाइनेंशियल पोजीशंस को देखते हुए उनको कंसेशंस या फ्रीशिप दे दी जाती है। लेकिन इस पर थोड़ा सा हमारी रिजर्वेशन ये होती है कि लॉ तो बना दिया गया है, लेकिन ये इम्पोजिशन जो है बेसिकली प्राइवेट सेक्टर पे की जा रही है, जबकि इस लॉ के मुताबिक जो है असल इम्प्लीमेंटेशन ये होनी चाहिए थी कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहाँ फ्री एजुकेशन तो हो रही है, लेकिन अच्छी एजुकेशन होनी चाहिए। फी स्ट्रक्चर डिफरेंस है, वो देखें। वहाँ पे फ्री होती है, वहाँ पर एजुकेशन गवर्नमेंट स्कूल में ऐसे बेसिकली लॉ उन पे होना चाहिए था ना, और उन पे है जहाँ पर नहीं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर पे जो है मेरी बात क्वालिटी एजुकेशन की भी बात हो रही है ना। यहाँ पर चक्कर ये है कि गवर्नमेंट स्कूल्स तो वो तो चले अलग है ना, आर्टिकल 25 है मेरे ख्याल में 6 से 16 तक 25A के तहत फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, वो अलग चक्कर है, वो कर रहे हैं जिस भी हिसाब से कर रहे हैं। इस वक्त चक्कर है प्राइवेट स्कूल्स का, और जाहिर है उसी की बुनियाद पे हमने आपको दावत भी दिया बात करने के लिए। ये जो चक्कर है ना कि सिबलिंग डिस्काउंट, वो तो एक अलग सिलसिला चल रहा होता है, लेकिन ये है कि क्लास में अगर 100 बच्चे हैं तो उनमें से 10 बच्चे
ظاہر ہے کہ ان کی فائنینشیل پوزیشن کو ایسپیکٹ کو دیتے ہوئے مینڈیٹری ہو کہ وہ ان کو فری ایجوکیشن دی جا رہی ہے یا پھر اسکول میں اس کے بغیر دیکھیں میں آپ کو بتاؤں اس کے بغیر آپ کو رجسٹریشن کا رینیول نہیں ملتا, اس کے بغیر آپ کا اسکول رجسٹرڈ نہیں ہوتا انٹل انلیس آپ وہ سارے پروفس پرووائڈ کر دیں. باقاعدہ اسٹیمپ پیپر کے اوپر وہ سارے پروفس لیے جاتے ہیں کہ آپ کتنے بچوں کو فری شپ دے رہے ہیں اور آپ کی ٹوٹل اسٹرینتھ کیا ہے. یہ سارے ریکارڈ یہ چیک کون کرتا ہے؟ یہ ڈائریکٹریٹ آف پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز جو ہے جو رجسٹرنگ اتھارٹی ہے اسکولس کی, ان کو یہ پریزنٹ کیے جاتے ہیں. لیکن وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں وہ ابھی چارج لیا ہے انہوں نے, تو وہ چاہ رہے ہوں گے کوئی رپورٹ طلب کریں تاکہ دیکھیں کہ کتنے پرائیویٹ سیکٹر کے اسکولز میں بچے جو ہیں. اچھا مجھے ایک بات بتائیں کہ رجسٹریشن اسکول کی ایک بار ہوتی ہے یا ہر سال ہوتی ہے؟ ہر 3 سال بعد ہوتی ہے. ہر 3 سال بعد. تو اس 3 سال کے اندر جو کمپلائی کرتے ہیں اس کی رپورٹ جاتی ہے یا نہیں جاتی؟ بالکل جاتی ہے, بالکل جاتی ہے. ایک اور اس کے اندر ایک اور فیکٹر بھی ہے نا کہ مثال کے طور پر وہ جو فیسز کے حوالے سے بات ہوتی ہے نا کہ اضافہ اس میں اتنا کر دیا وہ کر دیا, تو وہ بھی مجھے پتہ چلا تھا, ہمارے ایک دوست نے بتایا کہ وہ جو فی بتائی کچھ اور جاتی ہے, یعنی کہ فرض کریں بتا دیا کہ جی ہم فی لے رہے ہیں 10,000, ٹھیک ہے, در حقیقت فی ان کی ہوتی ہے 7,000, ٹھیک ہے. اب اس کے اندر جو ہے وہ اضافہ کریں وہ 10% 20% کریں, لیکن وہ ہوتا اس 10,000 کے نیچے نیچے ہی ہے کیونکہ وہ 3 سال کا 4 سال کا کوئی عرصہ ہوتا ہے جس میں اتنی کرنی ہوتی ہے. لیکن وہ دیکھیں سبجیکٹ ٹو پیرنٹس پہ ہوتا ہے کہ وہ ان کو ہم اتنی زیادہ ریز نہیں کر رہے ہوتے, لیکن جب ہم فی اپروولز لے رہے ہوتے ہیں تو دیٹ از موسٹلی اپلائڈ آن دا نیو ایڈمیشنس. وہ زیادہ اماؤنٹ, وہ جو زیادہ اماؤنٹ کا ہوتا ہے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اخراجات اسکول کے بڑھ رہے ہیں کچھ ہو رہے ہیں, تو وہ باقاعدہ اس کی جسٹیفیکیشن ایک رپورٹ بن کر ڈائریکٹریٹ میں جمع کی جاتی ہے, پھر وہاں سے ایویلویشن کے بعد اس کی وہ اپروول دی جا رہی ہوتی ہے. لیکن ہاں وہ ظاہر سی بات ہے ہم وہ برڈن پیرنٹس پہ ایگزسٹنگ پیرنٹس پہ نہیں ڈالنا چاہتے کہ اگر کوئی 7,000 ایک دم ہم اگر 3,000 بڑھا دیں گے تو وہ تو ایک ہنگامہ ہو جائے گا کہ یہاں پہ 30% سے زیادہ بڑھا دی گئی. 7,000 پہ اگر ایک ساتھ 2,000 بڑھا دیے لیٹ سے تو والدین تو اس پہ شکایت نہیں کر سکیں گے. نہیں دیکھیں والدین تو دیکھیں اتنا ہوتا ہی نہیں ہے, شکایت کر سکتے ہیں وہ, کیونکہ ایگزسٹنگ فی پر اگر اتنا ایک دم ریز ہو جائے تو وہ ایک کویشچنیبل اماؤنٹ ہو جاتا ہے. لیکن اس پہ دکھا دیں گے دیکھیں جی ہم نے تو اپروو تو 10 کرائی تھی, اپروو تو 10 کرائی ہے, لیکن وہ نیو لیکن ایتھیکلی کر سکتے ہیں لیکن کیا نہیں جاتا. آئی تھنک بہت سارے پیرنٹس لیکن نیو ایڈمیشنز کے لیے کیا جا رہا ہوتا ہے یہ, جو اگر 10,000 جیسے آپ کی ایگزامپل ہے کہ 10,000 نیو ایڈمیشن سے چارج کیا جا رہا ہوتا ہے, ایگزسٹنگ پیرنٹ سے نہیں کیا جا رہا ہوتا, وہ کنٹینیوٹی کے ساتھ ویسے ہی چل رہے ہوتے جیسے شروع سے بچہ داخل. بالکل ایسے. اچھا اب یہ ہے کہ یہ جو ظاہر ہے کہ اس پر آپ کو کوئی نوٹیفیکیشن آیا؟ چیف منسٹر صاحب کو لیٹر 2 دن سے سرکولیٹ کر رہا ہے, ہمیں ڈائریکٹلی تو نہیں آیا. اچھا. لیکن کیونکہ ابھی ڈائریکٹریٹ رپورٹ جمع کروا دے گا ان کو, کیونکہ ان کے پاس سارے ریکارڈز ہیں موجود, تو وہ آبویسلی وہ جمع کرائیں گے, اور اگر ہماری کوئی کمپلائنس آئے گی تو انشاءاللہ بالکل. اچھا آپ کے جو آپ کا اپنا اسکول بھی ہے؟ بالکل ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ باقی اسکولز بھی ہیں, تو کیا سب اسکول یہ 10% کے فارمولے پہ کرتے ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں بہت سارے اسکول اس سے زیادہ بھی کر رہے ہوتے ہیں, اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ تو بڑا کامن پریکٹس میں ہے کہ اس کو 10% فری شپ تو اس سے زیادہ دی جا رہی ہوتی ہے. واٹ از دی کرائٹیریا؟ پھر آپ کا کرائٹیریا ڈفرینٹ ہوتا ہے. دیکھیں اگر کسی پیرنٹ کے جو ہے وہ 4 بچے 5 بچے یا 3 بچے پڑھ رہے ہیں ان کو بھی ڈسکاؤنٹ دیا جا رہا ہوتا ہے یہ والا, اور جو ڈیزرونگ بچے الگ ہے نا, مطلب الگ کیوں ہے وہ, مطلب وہ بھی تو ایک پیرنٹ جس کے 4 بچے پڑھ رہے ہیں, جس کے 4 بچے پڑھ رہے ہیں, تو وہ بھی تو ڈیزرونگ ہوا نا کہ اس کا ایک بچہ فری ڈیزرونگ ہوا. لیکن تمام اسکولز کی پالیسی یہ تو چلے میں رائٹ ٹو فری شپ والی پالیسی بھی ہوتی ہے کہ اگر کوئی بچہ اچھا ٹیسٹ کوالیفائی کر رہا ہے اور اس کے پیرنٹ جو ہے وہ کوپ اپ کرنے کے لیے تیار ہیں پوری ایجوکیشن سسٹم جو اسکول کا چل رہا ہے, وائی ناٹ ہم ان کو دے دیتے ہیں فری شپ. اور ایون ہمیں بہت سے کیسز کے اندر گورنمنٹ کی طرف سے بھی ریکمنڈیشن آ رہی ہوتی ہیں کہ فلانا پرسن کو جو ہے وہ آپ فری شپ دے دیں, تو ہم وہ بھی لیٹرز کو ابلائج کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ بھی وہاں سے اسکروٹنی کر کے بھیج رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ بھی چیزیں ہو رہی ہیں یہاں پر. اب ایسا تو نہیں ہے کہ جو اسکولز ہیں فرض کریں کہ 4 بچے ہیں, اب یہ تو اس کے اندر یہ ہے نا کہ یہ تو نہیں دیکھا جاتا کہ فرض کریں کہ ایک بندہ ویل آف ہے اور اس کے بچوں کو اگر ڈسکاؤنٹ, ظاہر ہے کہ سبلنگ ڈسکاؤنٹ تو اس کو بھی ملنا چاہیے اگر بچے اس کے 3 ہیں, کیونکہ اس کے ہی ہے نا, ظاہر ہے تو وہ آ رہا ہے آپ کے اسکول میں ایک ساتھ 3 بچے, تو وہ تو ڈسکاؤنٹ اس کو ملے گا. لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ بندہ جو ہے وہ اس سے ہٹ کے 10% کا جو فری والا فارمولا اس کے اوپر. لیکن ڈفرینٹ سیکٹر میں کچھ پیرنٹ نہیں لے رہے ہوتے ہیں, جیسے ہم میرا اسکول کی بات کریں تو کچھ پیرنٹ منع کرتے تھے نہیں ہم فلی پے کریں گے, آپ وہ ٹرانسفر کرتے ہیں کسی اور ڈیزرونگ کی طرف. مطلب ایسے بہت سارے کیسز ہوتے ہیں, لیکن ایک جو سب سے بڑا ایلیمنٹ ہے نا جس میں ہماری ریزرویشن رہتی ہے 10% کے اوپر کہ ہم پہ یہ امپوزیشن کیوں کی جاتی ہے, ہم تو خود سے کر رہے ہیں, لیکن کیا یہ جو گورنمنٹ کہتی ہے کہ یہ فری ایجوکیشن دینے کا رائٹ آرٹیکل اتنے میں لکھا ہوا ہے, کیا اس کا فنڈ جو پورا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا الاٹ ہوتا ہے اس کے اوپر ہم الگ بات کر لیتے ہیں کہ بجٹ پرائیویٹ سیکٹر کو کیوں نہیں ملتا؟ دیکھیں میری بات سنیں, اس کے اندر ہم بجٹ پہ بات کر لیتے ہیں, obliged to do such discounts, اس کے اندر بجٹ پہ بھی باقی پرائیویٹ سیکٹر کیوں نہیں کر پاتا؟ بجٹ کے اوپر ہم بات کر لیتے ہیں, ہر چیز پہ بات کر لیتے ہیں. نہیں ہے, ہیلتھ سبسیڈائز نہیں ہے,
ٹرانسپورٹ سبسڈائز نہیں ہے، جبکہ یہ کمپلسری ہے، یہ مطلب نیسیسٹی آف دا لائف ہے، اور وہاں پر بھی 10% ہاسپٹل پہ لاگو نہیں کیا جاتا. مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اوپر ہم آلریڈی بات کرتے ہیں کہ بجٹ میں اس کا پرسنٹیج کیا ہے ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن. پرائیویٹ سیکٹر کو کوئی بجٹ نہیں، پھر زیادہ تر چیزیں تنخواہوں میں چلی جاتی ہیں. دیکھیں اگر ہمارا ایجوکیشن سسٹم اس قابل ہوتا تو آج پرائیویٹ اسکول ایگزسٹ نہ کر رہے ہوتے. آپ لوگ بیٹھے ہیں تو جو اچھا کام کر رہا ہے اس پہ پھر ظاہر سی بات ہے امپوزیشن کی جاتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے. یہ ہے کہ تھوڑا سا چیک اینڈ بیلنس تو ہونا. دیر از نتھنگ رانگ ود دیٹ. ہم رانگ کا نہیں کہہ رہے، لیکن ہم اس پالیسی پہ تھوڑا سا کوشچن آپ کے چینل کے دوستوں سے ریز کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ ہم نے ڈفرنٹ پلیٹ فارم پہ ریز کیا ہے. اسٹوڈنٹ کو فری ایجوکیشن نہیں مل رہی بیکاز آپ لوگ کی ریزرویشن ہے. دیکھیں ریزرویشن تو کوئی بھی جس کو امپلیمنٹیشن کے لیے کہا جاتا ہے وہ تو کر رہا ہے، لیکن ریزرویشن تو وہ شو کرے گا. ہم نے ہر پلیٹ فارم پہ شو کی ہے، ہم نے ایونٹ اسٹیئرنگ کمیٹی میں شو کی ہے، منسٹر صاحب سے ہمیشہ بات کی جو منسٹر آئے، لیکن وہ کہہ کے یہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں یہ تو رول بنے ہوئے. تو رول امینڈ کرنے کے لیے بھی تو چیف منسٹر صاحب جو آج لیٹر نکال رہے ہیں. یس ایگزیکٹلی، کیونکہ ہم سیلف ہیلپ بیسس پہ چل رہے ہیں. اگر ہم پہ یہ امپوز کیا جائے گا کہ آپ 10% فری شپ دیں تو پھر ہمیں وہ فنڈ بھی تو ملے نا جو گورنمنٹ ایک ایلوکیٹ کرتی ہے کہ ہم فری ایجوکیشن کے لیے یہ بجٹ ایلوکیٹ کر رہے ہیں اپنے سرکاری اسکولوں کے لیے. لیکن آپ لوگوں کا فی اسٹرکچر ایک عام آدمی کی جو انکم ہے لیٹ سپوز اس سے کہیں میچ نہیں کرتا. آج لوگ نہیں موسٹلی نہیں کرتا. جو بڑے ہائی فائی لوگ ہیں ہائی فائی افورڈ کر سکتے ہیں صرف 20,000 10,000 سے ابو جتنے اسکول ہیں وہ ہارڈلی 2% ہوں گے، اس سے زیادہ نہیں ہیں. لیکن جو میجورٹی اسکولز ہیں وہ کم فی اسٹرکچر والے ہیں. اور اسٹیٹسٹکس ہم نے ایک دفعہ سپریم کورٹ میں بھی پیش کی تھی کہ 500 سے لے کر 50,000 تک کے اسکول موجود ہیں. 50,000 کا بھی ایک ہی تھا جو امریکن بیس چل رہا ہوتا ہے، ڈالر میں جاری ہوتی ہے. تو مطلب ہر کیٹیگری آف دا اسکول موجود ہے. جب ہم کوئی علاج کرانے کے لیے کسی اس کلینک میں یا اس ہاسپٹل میں جاتے ہیں جہاں ہم افورڈ کر سکتے ہیں تو وائی ناٹ ایجوکیشن. اچھا پھر وہاں پر بھی وہی لے کے جائیں. ایک چیز آ جاتی ہے کہ کوالٹی کمپرومائز ہوتی ہے کہ اگر فرض کریں کہ 500 روپے بچے کی فی جا رہی ہے تو ایسے میں اسکول کی انتظامیہ جو ٹیچر ہائر کرے گی تو وہ پھر کس طرح کے ٹیچرز ہوں گے. اور یہ تو ظاہر سی ہر چیز میں ہے نا، مطلب یہ معیار اسٹیٹس، لیکن کوئی بیسک کوالٹی بینچ مارک تو ہونا چاہیے نا کہ بینچ مارک ہے نا. ایگزامینیشن سسٹم جو چل رہا ہے ہمارا، جو کریکولمز بنے ہوئے ہیں اس کو میٹ ہی کر رہے ہیں وہ اسکول، جبھی تو بچہ میٹریکولیشن میں اپیئر ہو رہا ہے. اور ابھی جو آپ بھی دیکھیں، اگر میں صرف کراچی کی بات کروں تو کراچی کے اندر جو 3rd پوزیشن آئی ہے وہ اورنگی ٹاؤن کے اسکول کی آئی ہے. اور یہ وہی بچہ ہے جو 1200-1300 فیس دے کر جو ہے پڑھا ہے اور وہ اس کی آج میٹرک کے اندر 3rd پوزیشن آئی ہے. مطلب یہ دیکھیں نا، مطلب کوالٹی کی بات آپ اس پیسوں سے میجر نہیں کر سکتے. سنسیئرٹی کتنی ہے اسکول اونر کی، ٹیچرز کی، کہ وہ کس طرح پڑھانا چاہتے ہیں، ایک جذبہ بھی ایک ہوتا ہے ٹیچرز کا. تو مطلب کوالٹی میں نہیں سمجھتا کہ پیسوں کے ایک انڈیویجول پرفارمنس پہ دیکھیں گے اٹ میٹرز. یس اٹ میٹرز. اچھا جی، یہاں پر ایک خبر شامل کر لیتے ہیں اور خبر ہمارے پاس موجود ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے متعلق. 9 میں احتجاج اور جلاؤ گھیراؤ مقدمات میں چیئرمین پی ٹی آئی کی ضمانت کی درخواستوں پر محفوظ فیصلہ آج 12:30 بجے سنایا جایا گیا اور یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے سنایا جائے گا. اور حسین احمد چودھری صاحب ہمیں مزید تفصیلات دیں. ٹھیک ہے حسین احمد چودھری ذرا بتائیے گا، یہ 9 درخواستیں ہیں اور فیصلہ کس پہ محفوظ ہوا اور 12 بجے سنایا جائے گا؟ اچھا حسین احمد چودھری سے رابطہ کریں گے. جی آپ کو بتا دیں کہ جو 9 میں سے ریلیٹڈ واقعات ہیں احتجاج جلاؤ گھیراؤ کے، اس کے حوالے سے مقدمات میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی کی ضمانت کی درخواستوں پر محفوظ فیصلہ آج 12:30 بجے سنانے کا اعلان کیا ہوا ہے. اور سیشن کورٹ اور انسداد دہشت گردی عدالت نے عدم پیروی پر ضمانتیں خارج کی تھیں. چیئرمین پی ٹی آئی نے درخواست کی تھی ضمانت کی 9 درخواستیں متعلقہ عدالتوں میں زیر التوا سمجھی جائیں. ان 9 مقدمات میں متعلقہ عدالتوں کے حتمی فیصلے تک گرفتاری سے روکا جائے. متعلقہ عدالتوں کو 9 مقدمات کے فیصلے میرٹ پر کرنے کی ہدایت کی جائے. اور جی اسی کے تحت 9 میں کے 3 مقدمات اور اسلام آباد میں احتجاج کے 3 مقدمات شامل ہیں. تو حسین احمد چودھری بتائیے. حسین جی دیکھیں، یہ 9 مئی کے واقعات سے متعلق یہ ٹوٹل 9 درخواستیں ضمانت تھیں جو کہ 6 سیشن کورٹ میں تھیں اور 3 اے ٹی سی میں تھیں. اور یہ 9 درخواستیں عدم پیروی پر خارج کر دی گئی تھیں. ایڈیشنل سیشن جج جو سپرا صاحب تھے، طاہر عباس سپرا، انہوں نے 6 درخواستیں ضمانت جو ہے وہ مسترد کی تھیں، جبکہ 3 جو ہے وہ ابو الاسناد ذوالقرنین جو کہ اے ٹی سی کے جج تھے انہوں نے مسترد کی تھی. یہ 9 کیسز جو ہے وہ ہائی کورٹ میں چیلنج کیے تھے
اور چیئرمین پی ٹی آئی کی جانب سے استدعا کی گئی تھی کہ ان کی یہ ضمانت کو جو ہے وہ تصور کیا جائے، کیونکہ وہ جیل میں تھے اور اس دوران وہ پیش نہیں ہو سکتے تھے اور ان کی ضمانتیں خارج کی گئی ہیں۔ عدالت نے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا تھا اور آج تقریباً 12:30 بجے ڈویژن بینچ اس کیس کا فیصلہ سنائے گا اور 9 درخواستیں ضمانت پر چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس طارق محمود جہانگیری فیصلہ سنائیں گے۔ دوسری جانب جو سائفر کیس میں ضمانت کی درخواست ہے اس پر سماعت کچھ دیر بعد ہوگی اور درخواست جو ہے وہ ایف آئی اے کی جانب سے دائر کی گئی ہے کہ اس ضمانت کی درخواست کو ان کیمرہ سماعت کی جائے، اس پر بھی کچھ دیر بعد سماعت ہوگی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا حسین احمد چودھری، آپ نے ہمیں تفصیلات سے آگاہ کیا۔ اچھا جی، اور آگے آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست ضمانت پر ان کیمرہ سماعت کرنے کی درخواست اور ایف آئی اے کی درخواست پر چیف جسٹس عامر فاروق نے سماعت کی۔ اس درخواست کو مرکزی درخواست کے ساتھ سنتے ہیں، عدالت کی جانب سے کہا گیا۔ ایف آئی اے پروسیکیوٹر شاخاور ایڈوکیٹ عدالت میں پیش ہوئے اور ایف آئی اے کی درخواست پر سماعت میں اس وقت وقفہ ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست ضمانت پر کچھ دیر میں سماعت شروع ہوگی اور ایف آئی اے نے درخواست ضمانت پر ان کیمرہ سماعت کی درخواست دائر کر رکھی ہے۔ اچھا جی، اب ہمارے ہاں بے حسی کے واقعات اتنے ہوتے ہیں کہ ہمارا وہ کہتے ہیں کہ بتا کے بھی ہمارا دل جو ہے وہ اب اس چیز کو نارملی لینا شروع ہو گیا، لیکن کچھ واقعات پھر بھی ایسے رونما ہوتے ہیں کہ جو آپ کے دل کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں۔ ایسا ہی واقعہ کراچی کے علاقے سرجانی میں ڈکیتی مزاحمت کے دوران زخمی ہونے والے 22 سالہ نوجوان عدنان کا ہے۔ یہ اتنا دردناک واقعہ ہے اور اس میں اتنی بے حسی ہے کہ بے اختیار آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ مطلب ایک تو اس کے ساتھ ڈکیتی ہوئی، جسٹ 22 ایئرز اولڈ، ڈکیتی ہوئی، 2 گولیاں لگیں، اس کو ٹانگ میں 2 گولیاں لگی، اور اس کے بعد کی جو کہانی ہے اگر آپ وہ سنیں گے، مطلب اس کے ساتھ جو ہوا ہے وہ ڈاکوؤں نے تو کم نہیں کیا ہوگا، جو ان مسیحاؤں نے، جنہیں ہم ڈاکٹرز کہتے ہیں، جنہیں ہم ہاسپٹلز کہتے ہیں، ان کی جانب سے کیا گیا۔ اچھا، ایک چیز یہ ہے کہ پہلے یہ آپ منظر دیکھ لیجئے کہ کس طریقے سے اس کو لے جایا جاتا رہا، 6 ایمبولینسز میں اس کو گھمایا گیا اور پھر ایک کے بعد ایک ہاسپٹل، اور ہر کوئی جو ہے وہ اپنے آپ سے جان چھڑانے کی کوشش کرتا رہا، کیونکہ معاملہ جو ہے وہ کافی حساس تھا اور بجائے اس کے کہ اس کو ہینڈل کرتے وہ پراپرلی ہینڈل نہیں کیا گیا۔ اور دیکھیں، ٹانگ میں گولی لگی تھی، ٹانگ میں گولی لگنا جان لیوا نہیں ہوتی، اس کی ٹانگ بچ سکتی تھی، مگر جو کچھ ہوا وہ ابھی ہم آپ کو بتائیں گے کیا ہوا، اس کی ٹانگ کاٹنی پڑ گئی۔ تو یہ پہلے سنوا دیتے ہیں ذرا کیا کہا، تو پھر آپ کو نذیر شاہ سے پوری کہانی سنوائیں گے۔ میں گئے ہیں تو وہاں بھی انہوں نے 3 گھنٹے پھر انہوں نے ٹراما میں بھیج دیا۔ اب ہم ٹراما میں آئے تو ٹراما والوں نے یہ بولا کہ بھائی یہ بچے کی ٹانگ کٹے گی، ٹائم زیادہ ہو گیا، اگر یہ جلدی آتا تو اس کی ٹانگ ہم بچا سکتے۔ اب اس کی ٹانگ کاٹ دی گئی ہے۔ 22 سال کا لڑکا ہے، یتیم بچہ ہے، اب اس کی ٹانگ کاٹ گئی ہے، میرا دل رو رہا ہے۔ اب یہ بتائیں ہم کس کو پوچھیں، ہم کس کو، یہ مطلب ہے کون ہمیں جواب دے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے۔ میں یہ اعلیٰ حکام سے درخواست، اس کا مجھے ذمہ دار بتائیں کہ کون ہے۔ 4 ہسپتالوں میں دھکے کھائے، 8 گھنٹے گزر گئے، اس کے بعد کچھ نہیں ہوا، آخر کار یہاں آئے تو وہ ٹانگ کاٹ دی گئی۔ صبح 8 بجے ڈکیٹ آیا سر، اور اس سے موبائل چھیننے کی کوشش کی، پیسے چھیننے کی کوشش کی، بچے نے بھاگنے کی کوشش کی، تو انہوں نے فائر مار دیا، اس کو 2 فائر مارے ہیں، بچہ گر گیا ہے۔ اسپتال میں لے کے آئے ہیں، انہوں نے گھنٹہ 2 دیکھا، یہ بناؤ وہ بناؤ، کاغذات بنواؤ، فلاں کرو ڈھمکان کرو، کیا ہوا؟ تو اس کے بعد انہوں نے بولا جی آپریشن ہوگا، ہم نے بولا ٹھیک ہے آپریشن کریں آپ۔ تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بچے کی لات کٹے گی کیونکہ آپ نے ٹائم ضائع کر دیا ہے۔ بتائیں اس میں اس بچے کا کیا قصور ہے، اس کا ذمہ وار کون ہے سر؟ ٹائم بھی ورثہ نے ضائع کیا، اس کے بعد کہا جاتا ہے سندھ میں بیسٹ ہاسپٹلز ہیں، اور عمل بچی اس کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا، اس کے بعد ایک ایکٹ بنا تھا کیونکہ وہ ہاسپٹل سے ریلیٹڈ ہی کچھ معاملات تھے جو ہم ڈسکس کریں گے۔ نذیر شاہ ہمارے ساتھ ہیں۔ نذیر، تھینک یو سو مچ۔ سب سے پہلے بتائیے۔ بالکل، دیکھیں کراچی وہ شہر ہے جہاں پر جرم کی داستانیں روزانہ لکھی جا رہی ہوتی ہیں، لیکن گزشتہ روز جرم کے ساتھ ساتھ ظلم کی داستان لکھی گئی ہے۔ یہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے۔ سرجانی ٹاؤن کے علاقے میں گزشتہ صبح 8 بجے کے قریب یہ ڈکیتی کا واقعہ پیش آیا۔ سیمنٹ کی دکان پر جب 4 ملزمان پہنچے تو یہ ڈر کر بھاگا ان سے کہ اس سے موبائل نہ چھین لیں۔ انہوں نے اس کو 2 گولیاں ماری، ایک کان کے پاس اور ایک اس کے بالکل ران پر، ٹانگ پر اس کی گولی لگی، جس کے بعد اس کو فوری طور پر سرجانی میں ایک پرائیویٹ ہاسپٹل شفا ہاسپٹل پہلی ایمبولینس میں وہاں لے جایا گیا۔ ان ڈاکٹرز نے فرسٹ ایڈ وغیرہ دیا، انہوں نے کہا کہ اس کو عباسی اسپتال لے جائیں۔ عباسی سرکاری اسپتال ہے، بڑا ہاسپٹل ہے،
वहां से इसको लेकर निकले, रास्ते में एम्बुलेंस खराब हो गई, दूसरी एम्बुलेंस मंगवाई गई, अब्बासी पहुंचे। अब्बासी के अंदर इसको पेन किलर वगैरह दिए गए और ट्रीटमेंट वगैरह शुरू करने लगे। तो उन्होंने उनसे कहा कि इसका ट्रीटमेंट जल्दी किया जाए, ये तड़प रहा है, रो रहा है, चीख रहा है। तो उन्होंने कहा कि इसके इलाज के अंदर उन्होंने कोई इससे मुबैना तौर पर पैसों की डिमांड की अब्बासी अस्पताल जी। तो ये हमारे पास बाकायदा ये शॉट भी मौजूद है, जो इस साथ मौजूद थे, जो उसके दुकानदार, उसके साथ ही उन तमाम की जानिब से ये बताया गया। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर आपको इसका अच्छा इलाज कराना है तो आप इसको ज़ियाउद्दीन अस्पताल ले जाएं। ये वहाँ से ज़ियाउद्दीन अस्पताल लेकर निकले। ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल वालों ने कहा ठीक है हम इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, लेकिन इसका वाली वारिस कौन? उन्होंने बोला इसका तो ना बाप है ना माँ, ये तो यतीम है। तो उन्होंने बोला 35,000 रुपये यौमिया इसका लगेगा, इसके पैसे कौन अदा करेगा? उन्होंने कहा फिर एक काम करें, आप इसको जिना ले जाएं। इसको फिर ये चौथी एम्बुलेंस में ये जिना लेकर चले गए। जिना हॉस्पिटल पहुंचे तो दोपहर को 1:30 बज चुका था। 1:30 बजे भी जब मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि जिना हॉस्पिटल में बार बार वो कह रहे थे कोई डॉक्टर नहीं आ रहा, इसको देख नहीं रहा और ये बहुत ज्यादा है उसके पेन में, दर्द में। उसके बाद इतना बड़ा हॉस्पिटल, बिल्कुल, उसके बाद उन्होंने कहा कि आप इसको सिविल ट्रॉमा लेकर चल जाएं। सिविल ट्रॉमा उसके बाद इसको ले जाया गया। 6 एम्बुलेंसें तब्दील हुई, 5वां हॉस्पिटल सिविल ट्रॉमा था। वहां जाकर जब उन्होंने इसके तमाम टेस्ट वगैरह किए तो उन्होंने कहा कि इसकी टांग में जहर फैल चुका है, अब इसकी टांग घुटने से काटनी पड़ेगी। उन्होंने डॉक्टर्स ने ये कहा कि 6 घंटे तक का टाइम होता है, अगर उससे ज्यादा वक्त गुजर जाए तो फिर हम कुछ भी नहीं कर सकते, और आपको ज्यादा टाइम गुजर चुका है तो अब ये टांग हर सूरत घटेगी। किसी हॉस्पिटल ने नहीं बताया? किसी हॉस्पिटल में बताया तो अलग बात है, इलाज भी नहीं किया। देखिए सिंध के 3 सबसे बड़े सरकारी अस्पताल कौन से? सिविल, जिना, अब्बासी। कोई भी आम शख्स, हम लोग भी ये कहते हैं कि यार जितने प्राइवेट हॉस्पिटल के अच्छे डॉक्टर नहीं होते ना हमारे सरकारी अस्पतालों के, तो वो अच्छे डॉक्टर कहाँ पर हैं? एक शख्स जिसकी उम्र 22 साल है, जो कल अपनी टांगों पे चलता हो जा रहा था, परसों उसने बैठ के अपने टिकटॉक भी बनाए थे और डकैती मजामत पर। और सबसे बड़ी बात कि हमने इस मामले पर जो निगरान वजीर सेहत साहब है साद साहब, हमने उनको भी कॉल करने की कोशिश की। मुतअद्दिद कॉल के बाद उनके पीएसओ ने उठाया, उन्होंने कहा कि ये उनका नंबर नहीं है, मेरा नंबर बताया क्या काम है। मैंने कहा आप मेरी उनसे बात करें, तो उन्होंने बोला कि नहीं हमको अलाउ नहीं है कि हम उनका नंबर दें। मैंने कहा निगरान वो बन गए वजीर सेहत, लेकिन उनका नंबर अलाउ नहीं है, तो ये अगर रूटीन में अगर ये लग जाए तो ये तो किसी से बात ही नहीं करेंगे। पुलिस का एक काम है कि कोई भी अगर मरीज मतलब किसी के साथ गन शॉट इंजरी होती है, कुछ भी होता है, तो फौरी तौर पर उसके पास पहुंचे और पुलिस का एक एहलकार जरूर साथ होता है। लेकिन गुज़श्ता रोज किसी एक अस्पताल में भी पुलिस इसके पीछे नहीं आई है, न इनके साथ रही है। क्यों? ये इनके पुलिस लाइन थी क्या था? देखें, कहा यह जाता है कि संडे के रोज पुलिस भी अपने अपने घरों में होती है और अपने बीवी बच्चों को टाइम दे रही होती है, जिस चीज के लिए उनको रखा जाता है। हमने ये बात अभी हम इसका 1 महीने का ब्रेकअप निकालेंगे कि हम देखेंगे जो माजी में जो 1 महीने में जो वारदातें होती थी उसके बनिस्बत ये निगरान सेटअप में जो अभी नए पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया है। एडिशनल आईजी कराची के दावे मीटिंग्स करते हैं। आईजी सिंध ने कहा था कि 2 रोज के अंदर तमाम मामला ठीक हो जाएंगे। आप ये बताएंगे कराची के शहरी डाकुओं के रहमो करम पर तो थे और हमेशा से हैं, लेकिन अब अस्पतालों के भी रहमो करम पर आ गए। एक शख्स जो ऑलरेडी विक्टिम है, अब आप उसको अगर आप उसकी टांग बचा देते तो शायद कुछ मदावा हो जाता, क्योंकि डाकुओं से तो वो लुटा पिटा और जख्मी होकर पहुंचा था, लेकिन आपकी गफलत ने उसको जो जिंदगी भर के लिए अपाहिज कर दिया। किसकी गफलत है नजीर? अगर हम यहाँ आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें तो गफलत किस की? देखें इसमें गफलत अगर आप इलाकाई तौर पर देखें तो इब्तिदाई गफलत ये पुलिस की है कि वो अपने इलाके में जराइम कंट्रोल नहीं कर सकी, लेकिन उसके बाद ये टोटल जितनी भी गफलत है ये अस्पतालों की है। देखिए अमल केस के बाद ये कहा गया था कि कोई भी मरीज किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है तो वो उसका ट्रीटमेंट करेगा। इसका ज्यादा कितना बिल बन जाता है? इब्तिदाई तौर पर था, मैं आपको बताऊं, मैक्सिमम इसका बिल लाख शायद 2 लाख बन जाता, लेकिन किसी अस्पताल ने इतनी जहमत नहीं की, क्योंकि गरीब आदमी है, किसी ने पूछना नहीं है। 1 हॉस्पिटल, 2 हॉस्पिटल, तीसरा हॉस्पिटल, चौथा, 5वां, 6 एम्बुलेंसें, तो कोई और अगर अमल एक्ट के तहत अगर केस किया जाए तो देखें ये हॉस्पिटल में भी केस कर सकता है, ये पुलिस में भी कर सकता है। ये इसको क्रिमिनल नेग्लिजेंस कहेंगे कि आपने एक मुजरिमाना गफलत की है। आप ये बताएं कि उसकी लाइफ अभी वो 22-23 साल का है, उसकी जिंदगी अभी पड़ी हुई है। 6 फुट का हट्टा कट्टा शख्स अचानक से एक टांग से महरूम हो गया, हैंडीकैप हो गया। अब उसको ना वो नौकरी मिलेगी, ना वो उसकी एक्टिविटीज हो रहेंगी, वो हर चीज के लिए मोहताज हो गया, अपाहिज हो गया। मैं एक चीज मुझे ये बताइए कि ये अब्बासी शहीद हॉस्पिटल, जाहिर है कि हर कोई वहीं पे जाता है, ये पैसे तलब करना, ये चीज कुछ मामूलात तो बताएं उस हॉस्पिटल में चल क्या रहा है? अब्बासी हॉस्पिटल
کہ جو میڈیکل سرجن ہیں انہوں نے مجھے کئی مرتبہ خود بلا کر ہاسپٹل میں انہوں نے منتیں کی. انہوں نے کہا کہ ہمارے اسپتال کا آوے کا ہوا بگڑا ہوا ہے, ہمارے پاس مشینیں نہیں ہیں, ہمارے پاس کوئی شخص آتا ہے تو ہمیں ٹیسٹ کرانے کے لیے اس کو باہر بھیجنا پڑتا ہے, ہم ایکس رے باہر سے کراتے ہیں, ہم چیزیں باہر سے کراتے ہیں, ٹراما سینٹر. آپ یہ سمجھے کہ ملی بھگت سے جو ہے نا کراچی کو تباہ کر دیا گیا, برباد کر دیا گیا ہے. کراچی کے جو شہری ہیں ان کا پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. نہ ہم ڈاکوؤں کے ہاتھوں محفوظ ہیں, نہ ہم ڈاکٹروں کے ہاتھوں محفوظ ہیں. اگر آپ نے اچھا علاج کرانا ہے تو آپ کسی پرائیویٹ ہاسپٹل میں جائیں, پہلے ایڈوانس پے کریں, اس کے بعد آپ کی ایسے بھی نہیں, بلکہ آپ یہ کام کریں کہ سرکاری ہاسپٹل میں پہلے پورا پروٹوکول لگوائیں. جو ڈاکٹر صاحبان چھٹی پہ ہیں وہ آ کے ایسا آپ کا علاج کریں گے کہ پرائیویٹ ہاسپٹل والے بھی اشش کریں. دیکھیں کراچی میں 100 سے زیادہ شہری ڈکیتی مزاحمت پر جاں بحق ہو چکے ہیں اور سینکڑوں کی تعداد سے زخمی ہو چکے ہیں. لیکن کئی کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی لیٹ سپوز جیسے یہ بندہ اس کی ٹانگ کٹ گئی ہے, ایسے لوگ کہتے ہیں یار اس سے اچھا تو مجھے مار ہی دیتے. آپ نے جن کو 100 کو مارا وہ تو مر کر مٹی کے نیچے چلے گئے, لیکن آپ نے ایک ایسے بندے کے ساتھ ایسا ایکٹ کیا ہے کہ وہ روز مرے گا, روز جیے گا, اور وہ صحت مند چلتا پھرتا انسان آج اپنی ٹانگ سے محروم ہو گیا. کس کی کرمنل نیگلیجنس کی وجہ سے, سفاکیت ان ہاسپٹلز اور ڈاکٹرز کی, جنہیں ہم مسیحا کہتے ہیں, اور انہیں بھی لگتا ہے کہ قانون سے ابو ہیں. یہاں پہ سب کا بس یہی چل رہا ہے زور. وقت تو ایک بریک کا, بریک کے بعد آتے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتا ہو کیا رہا ہے. آج آیا میں نے کہا میں سب کہہ رہا ہوں کہ تھوڑی سی خنکی اور عجیب سی ہوائیں, یو نو, ایک ویدر. کل اتنی شدید گرمی تھی, کہاں خنکی, کہاں, مطلب آپ نے اے سی زیادہ چلا لیا ہوگا, ہم کو آئیڈیا نہیں ہوگا آپ اے سی میں بیٹھے. میں صبح اے سی نہیں چلاتا, موسم اچھا تھا, میں آپ کو بتا رہا ہوں. صبح کی بات کر رہے ہیں یہاں پہ جی, دن بھر کی بات کر رہے ہیں. کل اور پرسوں دونوں دن, یعنی ہفتہ اتوار کے 2 دن 39 ڈگری 40 ڈگری سینٹی گریڈ کراچی میں ریکارڈ کیا گیا. اور ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ دوسرے ملک کے جو علاقے ہیں, شہر ہیں, وہاں پر تو سردی کی آمد ہے, بلکہ وہاں پر تو برسات ہو رہی ہے, اور یہاں پر سورج کے بدلے لے رہے ہیں ہم سے کہ مئی جون جولائی میں یہاں پہ مانسون بادل رہا ہے, تو میں دیکھ نہیں سکا کراچی کو, تو لیٹ می سی ایوری نوک اینڈ کارنر آف دا سٹی. تو وہاں پہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو موسم ہے نا, جھروکوں سے بھی سورج ایسے تیز موسم کی ڈیفینیشن اور مہینے اب چینج ہو چکے ہیں. اب یہ جو ہے, اب مہینے کیا ہوتے ہیں, جنوری, فروری, مارچ, اپریل, مئی, پھر اس کے بعد اکتوبر, فاسٹ فارورڈ, پھر اکتوبر, اور اس کے بعد نومبر بھی تھوڑا سا. نہیں, یہ اکتوبر جو ہے نا جاتے جاتے گرمی بتاتی ہے, یہ میں تھی, میں جا رہی ہوں. اب یہ ہے کہ جون سے پہلے نا آپ نے اکتوبر کو پڑھ رہے ہیں. جنوری, فروری, مارچ, اپریل, مئی, اکتوبر, جون, جولائی, اگست, جون, جولائی, اکتوبر. ہاں, حساب کتاب کر لینا آپ نے. اس طریقے سے بہت بدل تھا موسم کا. اللہ کرے کہ تھوڑا سا موسم بہتر ہو جائے. ہم کسی حال میں خوش نہیں ہوتے. ویسے کیا خوش نہیں ہوتے یار, کہاں خوش ہوں, حالات تو دیکھیں کراچی شہر. میں کل وہ کر رہا تھا کہ زیادہ ہو گیا, تو ایک صاحب مجھے کہتے ہیں وہاں پر دیکھیں نا امریکہ میں جا کے لوگ بیچز پہ بیٹھ کے ٹین ہو رہے ہوتے ہیں. ٹین ہو رہا ہے, ہم بریک لے لیتے ہیں. ہم نے نہیں ہونا ٹین. جی جناب, اگر اجازت ہو آپ لوگوں کی جو کہ اسکرین کے اس پار بیٹھے ہیں, ہم آپ سے بات کرنا چاہیں گے. بیسکلی ہمارا کام ہی کمیونیکیٹ کرنا ہوتا ہے. سنتے کانوں دیکھتی آنکھوں. ہاں, سنتے کانوں دیکھتے. طارق عزیز صاحب کا سلام. ٹھیک ہے, تو ہمارا آپ سب کو سلام. امید ہے کہ آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے, خیریت سے ہوں گے, اور 9 سے 10 بھی ہمارے ساتھ تھے, 10 سے 11 بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے. تو بات یہ ہے کہ اس وقت ایک طبقہ جو ہے نا, آپ ویسے بات کرتے ہیں کہ برین ڈرین ہو رہا ہے نا. برین ڈرین کیا ہوتا ہے اس کے اندر, یعنی کہ جو آپ کے ٹیلنٹڈ لوگ ہوتے ہیں, جو آپ کی معاشرے کی کریم ہوتی ہے, وہ ملک چھوڑ کے. میرا گلا خراب ہے, میں تھوڑا سا معذرت ہوں کہ میں اگر پورے اس طریقے سے انرجی کے ساتھ آپ سے مخاطب نہیں ہو پا رہا. تو بات ساری یہ ہے کہ جو ٹیلنٹڈ لوگ چلے جاتے ہیں, اس کے علاوہ انسکلڈ ورکرز بھی جاتے ہیں, اسکلڈ ورکرز بھی جاتے ہیں, اور اب ایک اور طبقہ ہے جو کہ اس صورتحال سے فائدہ اٹھا رہا ہے, وہ ہے ہمارا بھکاریوں کا طبقہ. بھکاری طبقہ, یعنی کہ فل ٹائم وہ جا کے جو ہے نا, وہ کہتے ہیں کہ ہم ڈالر, پاؤنڈ, ریال, دینار, نہ جانے کیا کیا پیسے جوڑ کے جا رہے ہیں نا لوگ, اپنی جمع پونجی, زیور, یہ سب. لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جو ہیں تو بھکاری, لیکن وہ چلے جاتے ہیں, ان کے ویزے بھی لگ جاتے ہیں, پتہ نہیں کس طرح ہو جاتا ہے. خیر, اس پہ ہم بات کریں گے, لیکن ذرا ہم آگے بڑھتے ہیں, اور اس گھنٹے میں بہت ساری باتیں کرتے ہیں, اور بہت ساری ہیپننگز بھی ہو رہی ہوتی ہیں. تو اس وقت جو سیاسی منظرنامہ ہے اس پہ بات کر لیتے ہیں, کیونکہ سیاسی منظرنامہ, سیاسی, یس, یا سیاسا منظرنامہ, سیاسا. اچھا, اب جو ایک ہر سیاستدان جو ہے اس کو یہ فکر ہو گئی ہے جی کہ یہ جو ڈیلیمیٹیشن ہو رہی ہے نا,
اس پہ ہمیں بڑا اعتراض ہے. وہ کیا؟ مطلب وہ یہ دعوے کر رہے ہیں، ایک تو ایک طرف یہ دعوے ہیں کہ ہر جماعتی کہہ رہی ہے، سوچیں مریم نواز تو کہہ رہی ہیں کہ ہم حکومت بنائیں گے، پیپلز پارٹی کے آصف علی زرداری صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم حکومت بنائیں گے، مولانا فضل الرحمان بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم حکومت بنائیں گے. شکر کریں 2/3 اکثریت. چلیں میں اور آپ بھی دعویٰ کر دیتے ہیں حکومت بنائیں گے. کلیم نہ کر دی. اچھا جی میری ایک اور چیز، لیکن بات یہ ہے، آپ کو پتا ہے کہ اب میجیکل نمبر جو ہے وہ چینج کر دیا گیا اچانک ہی، یعنی کہ جو نشستوں کی تعداد تھی وہ اب 366 ہو گئی ہے، یعنی کہ 169 جو ہے وہ اب میجیکل فگر ہوگا. آپ کو پتا ہے؟ یس. اور اس میں اب سیاسی جماعتیں یہ تو کہہ رہی ہیں کہ ہم الیکشن کے لیے ہر وقت تیار ہیں، لیکن کچھ ان کی ریزرویشن ہے. اب مولانا فضل الرحمان کیا کہہ رہے ہیں ذرا وہ دیکھ لیتے ہیں. اور مسلم لیگ نون کی رہنما کے حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے. مریم نواز انہوں نے کل جلسہ کیا، وہ کیا کہہ رہی، پہلے مولانا کی بات سن لیتے ہیں. ہی واز بینگ سارکاسٹک، ٹھیک ہے، اس پہ وہ ہنسے بھی تھے، تو اس کا مقصد یہ لوں گا. اچھا دوسری جانب اب ہماری سے ان کی کیا مراد تھی، کولیشن کل کی کیا ایک تھی؟ ورکرز کنونشن ہوا جی، نون لیگ کی جانب سے پاور شو کیا گیا ایک طرح کا، یا پاور شو کرنے کی کوشش کی گئی. تو اب نمبرز وغیرہ کچھ آپ نے چیک کیے تھے؟ اچھا نمبر نہیں، لیکن وہ ایک مجھے ایسا لگا جیسے ایک گلی سی ہے، ہاں گلی میں لوگ زیادہ دکھتے ہیں اس میں آئی ڈونٹ نو واٹ واز دا ریزن، لیکن وہ ایک جو ان کا حلقہ ہے وہاں پہ مریم نواز صاحبہ گئیں اور انہوں نے ایک بار پھر کافی گھنگرچ کی. وہ کہتی ہیں جی نواز شریف کو اقتدار سے باہر کرنے والے آج تاریخ کے کوڑے دان میں پڑے ہیں، اور نواز شریف جب واپس آئیں گے تو ملک کو ترقی اور خوشحالی کی راہ پر ڈال دیں گے. دعویٰ انہوں نے یہ کیا کہ ملک میں آخری بار مہنگائی میں کمی، یہ بڑا دعویٰ ہے، جی جی مہنگائی میں کمی نواز شریف نے کی. میں صحیح کہہ رہا ہوں، یہ صحیح کہہ رہی ہیں. اچھا 1999 میں تھی نا، 1998-99 میں اس وقت پیٹرول کتنے کا تھا، کمی ڈالر کتنے کا تھا؟ ایک ہوتا ہے بڑھنے کے بعد کمی. آج کے دور سے کمپیئر کر رہی ہوں گی نا وہ. یہ کیا بات ہوئی؟ اس طرح تو پھر آپ پرویز مشرف صاحب کے دور میں چلے جائیں، وہاں تو 60 روپے کا ڈالر اس وقت ہوا کرتا تھا. 99 میں اس سے پہلے چلے جائیں، بھٹو صاحب کے دور میں کتنے کا ہوا کرتا تھا. آپ سنیں مریم نواز نے کیا کہا، ہم لڑائی کرتے ہیں. بحرانوں میں ملک کو گھیر کر گیا تھا، آپ کو مبارک ہو. وہ بحران جتنے مشکل فیصلے ہونے تھے ہو گئے، اچھے دن آنے والے ہیں. شہباز شریف کچھ ہی دیر میں یہ تو نہیں بتا سکتی کل یا پرسوں، لیکن شہباز شریف صاحب عوام کے لیے بہت بڑے ریلیف کا اعلان کرنے والے ہیں انشاءاللہ. اچھا جی یہ تو ہو گیا. اب ایم کیو ایم کی جانب سے بھی باقاعدہ مہم کا، انتخابی مہم کا آغاز کر دیا. انہوں نے بھی کوئی جلسہ کیا؟ جی جی بھائی، کل بڑا ٹریفک جیم کی صورتحال شہر میں ہم نے دیکھی، کیونکہ جلسہ ہو رہا تھا. اور یہ دیکھیں اچھا آج کل مجھے ایسا لگتا ہے لوگوں سے زیادہ جھنڈے ہوتے ہیں، نہیں ایسا نہیں ہوتا؟ یا جھنڈے لہرا رہے ہوتے ہیں تو وہ دکھ رہے ہوتے ہیں؟ ہاں وہ لہرا رہے ہوتے ہیں تو پھر اس میں تعداد بھی آپ کو اچھی خاصی نظر آتی ہے. بہرحال اچھا انہوں نے ایک بڑی دلچسپ بات کی. اچھا ایک جانب تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سیٹیں 22 کی 22 جیتنی ہیں، دوسری جانب کہہ رہے ہیں کہ ہم الیکشن جیتنے نہیں دل جیتنے آ رہے ہیں. ووٹ نہیں چاہیے. واہ کیا بات. یہ انتخاب کی تیاری نہیں، انقلاب کی تیاری نظر آ رہی ہے. ہم یہاں الیکشن جیتنے نہیں دل جیتنے آئے ہیں. ہم واپس آ گئے ہیں. 22 اگست کے بعد ایم کیو ایم تقسیم نہیں ہوئی ہے، ایم کیو ایم کی تجدید ہو رہی ہے. ایم کیو ایم بکھری نہیں ہے، ایم کیو ایم نکھر رہی ہے. ہم نے ان 5 سالوں میں 14 قبرستان کی جگہ کو بھرنے نہیں دیا ہے. جو تم ہم سے ٹیکس لیتے ہو، لگتا ہے تم ٹیکس نہیں ہم سے جزیہ لیتے ہو. آپ کراچی جزیہ نہیں دے گا، کراچی اب اپنا حق حاصل کر کے رہے گا. اچھا جی اب یہ تو الیکشن کیمپین سیاسی جماعتوں کی شروع ہو گئی، لیکن ساتھ ہی وہ جو میں نے شروع میں بات کہی تھی حلقہ بندیوں پر اب اعتراضات سامنے آ رہے ہیں. پیپلز پارٹی ہو، ایم کیو ایم ہو، اے این پی ہو، جمعیت علماء اسلام، نئی حلقہ بندیوں پر ان کے اعتراضات ہیں. انہوں نے عدالت جانے کا اعلان کر دیا ہے. جی تو اب اس پر ذرا بات کر لیتے ہیں تمام در صورتحال پہ. ہمارے ساتھ موجود ہیں بیورو چیف اسلام آباد خاور گھمن. السلام علیکم خاور گھمن، گڈ مارننگ، کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم جی، میں بالکل ٹھیک ٹھاک. اچھا بھائی یہ مجھے بتائیں کہ وہ ہم یہ ویکینڈ پہ ہم نے سنا کہ بیانیہ زیر تعمیر ہے، تو کیا ہوا کچھ آپ کو پتہ چلا؟ ہم تو پتہ نہیں چلا سکے کہ اس وقت کرنٹلی بیانیہ ہے کیا نون لیگ کا؟ کون سا والا ہے؟ نون لیگ کا.
हाँ, कौन सा? देखिए, जो इब्तदाई आसार अभी तक हमारे सामने आए हैं नए बयानिए के, जी जी, वो तो वही है कि जनाब आला, आपको पता है कि हमने 2017-18 के अंदर आपको महंगाई से आपकी जान छुड़ाई थी, बिजली पैदा की थी और मुल्क की मैशत बड़े जबरदस्त अंदाज से आगे बढ़ रही थी। तो हमने वापस आपको 2017-18 के अंदर, मैं तो इनकी सपोर्ट में, आपको पता है 1999 तक चला गया था, सदफ मुझे वापस लेके आई। हाँ नहीं, 2017-18 तक रहेंगे वो, उसके बाद फिर मामला काफी खराब होना शुरू हो जाते हैं। जी जी, लेकिन तो लोग सवाल ये कर रहे हैं कि जनाब आला हमें 2017-18 में मत चीज लेके जाएं। ये 16 महीने पहले जो भी एक साबका निकम्मी हुकूमत थी, उस दौरान भी कुछ मामला काफी कंट्रोल में थे। मतलब आपकी इकोनॉमी कुछ 6.1 पे चल रही थी, बाकी भी कुछ चीजें काइंड ऑफ अंडर कंट्रोल थी। पेट्रोल की प्राइसेस हों, चीनी की प्राइसेस हों, बाकी आपका जो रिजर्व है, आपके रुपए की जो कीमत थी 178 या 180 के ऊपर, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो लोग कह रहे हैं कि जनाब आप इतनी ज्यादा मत पीछे लेके जाएं, थोड़ा सा पीछे ले जाएं। लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं, ये 16 महीनों को तो बिल्कुल आप जिक्र ही ना करें। अब सवाल ये भी पैदा होता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो सदर हैं इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद, वो शहबाज शरीफ साहब हैं, साबिक प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब हैं। अब वो पूरे का पूरा जो है ना वो हजफ करना चाह रहे हैं। वो शॉर्ट टर्म मेमोरी मेरे ख्याल में वो लॉस में डाल के, तो वो 16 महीनों को बिल्कुल हर लिहाज से वो भूलना चाह रहे हैं पीडीएम वाले सारे। वो कह रहे हैं कि जनाब आला ये तो हम थे ही नहीं। तो अब देखते हैं कि देखें बिलाखिर सारा जो फैसला करना है वो तो पाकिस्तानी अवाम ने करना है। मुझे जो एक चीज जो मैं देख के बड़ा हैरान हो रहा हूँ अक्रॉस द बोर्ड, नॉट दैट वन पॉलिटिकल पार्टी, हमारे सारे सियासतदान समझ नहीं आ रही कि वो क्यों 90s के अंदर या अर्ली 2000 के अंदर ही अभी तक जिंदा है। हम 2023 के अंदर आ चुके हुए हैं। अब तो सूरत ये है कि इंफॉर्मेशन का फ्लो इतना ज्यादा है, जी जी, ना कोई प्रोपोगंडा सस्टेन कर सकता है, ना किसी झूठ को आप ज्यादा देर तक। तो ये जो बयानिया बार बार चेंज हो रहा है खबर, और उसके बाद जो हमने कल जो पावर शो देखा, जिसे पावर शो कह रही है नून लीग, आपको लगता है कि लोग इसको बाय करेंगे, या जो एक दावे हैं कि वीडियो भी एक वायरल हुई कि जो इतने बंदे लाएगा उसको 125 दी जाएगी होंडा, तो ये क्या आपको लगता है ये जज किया जा रहा है कि कितने लोग आते हैं, कैसे जलसे हो रहे हैं नवाज शरीफ के आने से पहले? देखें, एक तो अगर मैं मरियम नवाज शरीफ हूं तो मैं जो कल के जलसे के मुंतज़मीन के साथ साथ लाहौर की सारी जो PMLN के जो ओहदेदार हैं, इंक्लूडिंग पंजाब के सारे राना सनाला साहब को लाइन हाजिर आज करूं कि आपने किया क्या है मेरे साथ। मतलब एक आपने देखा वो बंद गली, अब रात को आपने ऊपर से फिर ड्रोन्स के आपने भी जो शॉट्स दिखाए, और वहां पे जो लोग थे वो भी आपके सामने हैं। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लाहौर कहते हैं कि उनका दावा है ये कि हमारा किला है, हमारा गढ़ है, यहाँ पे हमें कोई चैलेंज नहीं कर सकता, और पिछले जो 20 साल से वहां पे के अंदर मौजूद हैं। और ये जलसा, और हम तो इनकलाब की बातें सुन रहे हैं, और जिस अंदाज से ये जलसा किया गया है, अगेन मैं दोबारा उसी एक ही बात पे आऊंगा। देखें, अब मेरे ख्याल में वक्त आ गया है, जो आईएम पाकिस्तान भी कहता है अपने प्रीफेस के अंदर के जनाब आला अवाम की राय मांग ले। अवाम के पास जाना पड़ेगा आपको, आप थोड़ा सा देर सवेर कर सकते हैं। लेकिन खाबर साहब मुझे एक चीज बताएं कि अभी थोड़ी सी क्या कंफ्यूजन है, बिकॉज एक जानिब तो जाहिर है कि लीगली इस वक्त चक्कर क्या है, क्योंकि किसी से बात करो वो कहते हैं कि मियाँ साहब आएंगे, आते साथ वो जनाब उनका इस्तकबाल होगा, फिर रायबंद चले जाएंगे, वो सॉरी जाती उम्रा, और फिर अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह कन्वेंशन करेंगे, कन्वेंशन से खिताब करेंगे। दूसरी जानिब एक तबका कहता है कि जी आएंगे तो उन्हें केसेस फेस करने होंगे, उन्हें जेल भी जाना होगा। इट्स नॉट दैट सिंपल। तो ये आपको लगता है कि नून लीग के हलकों में भी कंफ्यूजन पाई जाती है कुछ ऐसा इस हवाले से? नहीं जी, बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं है। देखें, आपको याद होगा कि जब नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर गए थे, जो उस कॉन्स्पिरेसी थेरीज डिसाइड्स वो उसके अंदर कितनी सच्चाई है या कितना झूठ है, इवेंचुअली जब वो मुल्क से बाहर गए थे तो लाहौर हाई कोर्ट का एक ऑर्डर था, जो ऑनरेबल हाई कोर्ट की तरफ से एक ऑर्डर इशू किया गया, जिसके बाद उनको जेल से निकाला गया और वो बाहिफाजत जो है एक एयर एम्बुलेंस के ऊपर बैठ के बाहर चले गए। तो वापस भी अगर उनको आना है, उससे पहले उनको एक प्रोटेक्टिव बेल लेनी पड़ेगी। अगर फर्ज करें कि उनको कोई पाकिस्तान की अदालत प्रोटेक्टिव बेल नहीं देती, तो फिर पाकिस्तानी कानून के मुताबिक जो ही वो सरजमीन पाकिस्तान के ऊपर कदम रंजा फरमाएंगे, तो इमीडिएटली ये लाजम है उस सूबाई हुकूमत के ऊपर, तमाम इदारों के ऊपर, कि उनको वो पकड़ के कैद करके, तो जो भी नियर बाय वो जेल होगी लाहौर के अंदर, जाहिर है वहां उनको लेके जाना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता
کہ وہ آئیں اور 2 دن کے بعد اپنی مرضی سے چلے جائیں کہ جب چلے یہ تو قانونی کچھ پہلو ہوں گے. اب خاور ایک چیز جو ہمیں نظر آ رہی ہے، تمام سیاسی جماعتیں نئی حلقہ بندیوں کے حوالے سے جو معاملات ہیں اس پہ کہہ رہی ہیں عدالت جا سکتے ہیں ہم. تو یہ کیا مزید ڈیلے ہوگا؟ جنوری سے بھی آگے بڑھ سکتا ہے معاملہ اگر عدالتوں میں چلا گیا اس طرح، تو ہر جماعت چلی گئی تو؟ دیکھیں وہ تو ایک جو تھریش ہولڈ تھا وہ آپ نے بریک کر دیا، وہ 90 دن کا، وہ اس کے اوپر تو ظاہر ہے وہ جو ایک رائے آ گئی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی، اور میجورٹی جو سیاسی جماعتیں سوائے کہ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ الیکشن کمیشن کا یہ حق ہے. اس کے اوپر اب ایک ہی چیز ہو سکتی ہے، کیونکہ ایک دو پٹیشن جو سپریم کورٹ کے اندر پڑی ہوئی ہیں کہ 90 دن کے اندر انتخابات کروائے جائیں. اگر ایک فل کورٹ بیٹھ جاتا ہے اور کل کلام کو تو اس کے اوپر حکم آ جاتا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے کہ جی اس تاریخ کو یا اس تاریخ کے اندر اندر الیکشن کروانے ہیں اور اس کے باہر ہم نہیں جا سکتے، وہ ایک واحد راستہ ہے الیکشن کمیشن کو قید کرنے کا کہ آپ نے اس ڈیڈ لائن کے اندر الیکشن کروانا ہے. اچھا. اس کے علاوہ اگر ایز آف نو جو آن گراؤنڈ صورتحال یہی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جب مناسب سمجھے گا، جب ان کی تیاری ہو جائے گی، یہ تمام معاملات جن کا آپ نے ذکر کیا، حلقہ بندیوں کا معاملہ ہے، ووٹر رجسٹریشن کا معاملہ ہے، تو لہٰذا ان کے سامنے کوئی ایز سچ جو بلیک اینڈ وائٹ کوئی کورس آف ایکشن نہیں ہے جس کو انہوں نے فالو کرنا ہے. آئین کے مطابق تو یہی ہوتا ہے کہ جناب اعلیٰ جب ایک اسمبلی ڈیزالو ہو جائے تو 90 دن کے اندر ایڈوائز کے اوپر ڈیزالو ہو تو 90 دن، اگر آٹومیٹکلی ڈیزالو ہو تو 60 دن کے اندر. وہ ہم جو ہے ایک آئینی جو قدغن تھی وہ اس کو ہم توڑ چکے ہوئے ہیں. کچھ آئینی ماہرین کے مطابق وہ ایک آئینی وائلیشن ہے، لیکن اس کے اوپر الیکشن کمیشن یہ کہہ رہا ہے کہ ہم بالکل اس کے اوپر ہمارا یہ آئینی حق ہے، ہم یہ کام کر سکتے ہیں، تو انہوں نے کر دیا. اب جیسا میں نے عرض کیا واحد راستہ یہی ہے کہ سپریم کورٹ اس کے اوپر آرڈر کرے. ادروائز بے شک آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ یہ 2-4 ہفتے آگے پیچھے ہو سکتا ہے، اس میں کوئی بڑی پرابلم نہیں ہے. چل تھینک یو سو مچ خاور گھمن فار بینگ ود اس. اور اب یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ معاملات ہیں. اچھا اب جو واقعہ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں مطلب بڑا سیریس واقعہ ہے. ہاں جی. اور یوزولی ہم نے چاہے وہ آپ نے باہر کے ٹاک شوز دیکھے ہوں، پاکستانی ٹاک شوز دیکھے ہوں، اب تو یہ روایت ذرا کم ہو گئی ہے، لیکن جو پاکستانی ٹاک شوز میں اکثر مار دھاڑ لڑائی جھگڑے کی نوبت آ جاتی ہے. پچھلے دن ہوا جاوید چودھری صاحب کے پروگرام میں، جہاں پر سینیٹر عفنان اللہ اور جو پی ٹی آئی کے وکیل ہیں شیر افضل مروت، وہ دونوں تھے اور جی ہاتھا پائی کی نوبت آ گئی. یہ اس کی ویڈیو آئی، پہلے تو خبر آئی، خبر کے بعد لوگوں نے ویڈیو کی ڈیمانڈ کی، پھر ویڈیو سامنے آئی اور پھر یہ دعوے ہوئے کہ کون جیتا. اچھا تھپڑ مارا، اور تھپڑ مارنے کے بعد انہوں نے بال پکڑنے کی کوشش کی جس میں وہ ناکام رہے. اس کے بعد عفنان صاحب نے انہیں دھکا دے کے نیچے گرایا اور پھر اچھا اب اس کی اپڈیٹ یہ ہے کہ سینیٹر عفنان نے پھر ظاہر ہے کہ انہوں نے مقدمہ کروایا. وہ یہ کہہ رہے ہیں جاوید چودھری نے جو ہمیں یہاں سے کمنٹری کی، اس سے ہمیں آئیڈیا ہوا کہ عفنان صاحب جی ان کا پلڑا بھاری رہا، لیکن اب شیر افضل مروت صاحب کے دعوے کچھ اور ہیں. اب ہوا کیا ہے، سینیٹر عفنان اللہ کی جانب سے مقدمہ درج کرایا گیا کہ مجھے اس طریقے سے میرے اوپر ہاتھا پائی کرنے کی کوشش کی. اس کے بعد شیر افضل مروت نے عدالت سے رجوع کر لیا. شیر افضل مروت نے سیشن عدالت میں ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست دائر کر دی ہے. شیر افضل مروت کے خلاف سینیٹر عفنان اللہ کی درخواست پر تھانہ آب پارہ میں مقدمہ درج ہے اور دونوں کے درمیان ایک ٹی وی پروگرام میں ہاتھا پائی ہوئی تھی. اور یہ منظر افسوسناک ہے جی. ویسے صدف ایسی سچویشن میں کیا کرتی ہیں آپ؟ ایسی چوہدری صاحب تو کہتے ہیں میں ہزاروں پروگرام کر چکا ہوں. تو یہ ریکارڈڈ تھا، ریکارڈڈ تھا، اس کی ویڈیو بعد میں آئی ہے. لائیو وہ تو چلے آپ سمجھتے ہیں، لیکن انسان بریک لے سکتا ہے. بریک میں جی کہہ دیں آپ ٹھنڈے ہو جائیں، یہ پانی گلاس رکھیں پانی پی لیں، مگر ہاتھا پائی کی نوبت نہیں آنی چاہیے. آپ کی بات میں اتنا وزن ہونا چاہیے. ظاہر اس سے پروگرام آپ کا اس وقت بڑا مقبول ہو جاتا ہے. مقبول تو نہیں ہوتا، خیر معروف ہو جاتا ہے. بس وائرل ہو گئی، ویڈیو وائرل ہو گئی تو بس ٹاک آف دا ٹاؤن. بریک نہیں دیکھیں، یہ بھی ٹاک آف دا ٹاؤن ہوگی کہ بریک نہیں لینی تھی اور میں لینے کی کوشش کی. اچھا جی اب ذرا خبر شامل کر لیتے ہیں. ہم جیسے بات کرتے ہیں نا، یہ ابھی کچھ لوگ کرٹیسائز بھی کر رہے تھے کہ جی وہاں پر یہ واقعہ ہو گیا بلوچستان میں. آپ کو پتا ہے کہ کس طریقے سے وہ جشن میلاد النبی پہ ایک یہ دیکھا کہ کس طریقے مستونگ میں یہ واقعہ اور سبی میں یہ واقعہ پیش آیا. تو ایسے میں کئی واقعات ایسے ہوتے ہیں جن کو ہماری ایجنسیز اور ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے ناکام بھی بناتے ہیں. میاں والی میں کالعدم ٹی ٹی پی کا حملہ ناکام بنا دیا گیا اور کنڈل پیٹرولنگ پوسٹ پر 10 سے 12 دہشت گردوں نے دو طرف سے حملہ کیا. پولیس فورس کی جوابی فائرنگ سے 2 دہشت گرد مارے بھی گئے. ہلاک دہشت گردوں کی شناخت زبیر نواز اور محمد خان کے نام سے ہوئی ہے اور جوابی کارروائی میں ہیڈ کانسٹیبل ہارون نے بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا.
اور آپ کو یہ بتائیں کہ جو آئی جی پنجاب ہیں عثمان انور وہ یہ کہتے ہیں کہ دہشت گردوں کو بحیرہ عرب میں غرق کر دیں گے، اسی جذبے سے دہشت گردی کا خاتمہ کریں گے. وہ کیا کہہ رہے ہیں دیکھ لیتے ہیں. ہمارے فورس الرٹ تھی، ہمارے چھت کے اوپر LMG اور G3 والے ویپن والے ہر وقت الرٹ ہوتے ہیں کیونکہ یہ پوسٹ خیبر پختونخوا سے 1 کلومیٹر اندر ہے. اور وہاں پہ جب یہ آئے ہیں دو طرف سے ہم نے ایک جوابی فائرنگ کی اور اس کے بعد وہ وہاں سے فرار ہوئے. حملہ پستہ ہوا، ہمارے ایک جوان کو آنکھ میں جوان کو گولی لگی، اندر داخل نہیں ہو سکے. ہم اس کے بعد ان کے پیچھے گئے رات کو کیونکہ وہاں پہ نائٹ ویژن ڈیوائسز کے ساتھ موو کرنا تھا. تو پتہ چلا کہ کچھ زخمیوں کا خون نظر آ رہا ہے جو کہ دہشت گرد زخمی ہوئے ہیں. آگے دوبارہ ان سے مدبھیڑ ہوئی ہے اور 2 دہشت گرد ہمیں ہلاک ملے ہیں. ابھی وہاں پر نہ صرف ہم نے حملہ پسپا کر دیا بلکہ ہم نے ان کو نقصان بھی کیا ہے. 10 سے 12 دہشت گرد کا یہ حملہ تھا، 2 طرف سے انہوں نے حملہ کیا. تمام کی جو انفارمیشن ہے اور ان کی جو لیڈز ہیں وہ انہی سے ملتی ہیں جن کو پہلے پاک فوج نے کرش کر دیا تھا. اچھا جی، یہ جو بلوچستان کا واقعہ تھا اس پر وزیر اطلاعات بلوچستان کہتے ہیں کہ مستونگ میں جو خودکش حملہ آور تھا وہ 15 سے 17 سال کا تھا اور مزید بھی تحقیقات اس حوالے سے کر رہے ہیں. جی ہماری فورنزک انویسٹیگیشن کر رہی ہے. ہمارے پاس جو وسائل ہیں لیگ اور اس کے اعضاء ملے ہیں وہ ایک بدقسمتی سے 15 سے 18 سال کا 17 سال کا ایک ینگ لڑکا ہے. جو بھی باقی DNA ہے وہ ہم لاہور میں اس کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. پاکستان ایک نیوکلیئر اسٹیٹ ہے، پاکستان کے الحمدللہ سیکورٹی ادارے ہیں. اب صورتحال کو دیکھتے ہوئے بھی اور ساری صورتحال پر اب نیشنل ایکشن پلان کے ایپیکس کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا اور عسکری اور دیگر اعلی حکام اس میں شرکت کریں گے اور جو ملک میں اس وقت جاری سرگرمیاں ہیں امن و امان کو بہتر کرنے کے لیے اس حوالے سے بریفنگ دی جائے گی اور کہاں کہاں سیکیورٹی پلان مزید دیے جائیں گے یہ بھی اس ایپیکس کمیٹی میں فیصلہ ہوگا. بالکل جی، تو اس پر بات کر لیتے ہیں. دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس اینڈ اے ویری گڈ مارننگ ٹو یو وقار صاحب. جی صبح خیر صدف اینڈ شفاق. اچھا جی، یہ جو ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوگا بیسکلی اس فورم پہ ڈسکس کافی اہم چیزیں ہوتی ہیں، تو ابھی کنسرننگ فیکٹر کیا ہے اور خاص طور پر یہ دیکھیں نا یہ نئے نئے فتنے سر اٹھا رہے ہیں تو کیا اس پہ سوچا جا رہا ہے؟ جی آئی تھنک جو مروزی حالات ہیں اسپیشلی افغان پاکستان بارڈر اور اس کے بعد جو 2 ہمارے بارڈرنگ صوبے ہیں خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں دیر از ڈیفینیٹلی ڈسٹربنس ہے اور اس پہ پہلے بھی بات ہوتی رہی ہے. ہم لوگ ٹائم اسٹیریوٹائپ کر دیتے ہیں کہ افغانستان پاکستان ایک تو انٹروائن ٹوئنز ہیں اور جس طرح نیبر امیجن کہ آپ کے لیٹس گھر کے ساتھ ایک گھر ہو اور اس میں کوئی 10-15 دفعہ کرایہ دار چینج ہو اور کئی دفعہ اس میں جرائم پیشہ لوگ آ جائیں، کئی دفعہ شریف آ جائیں تو آپ کا گھر ڈسٹرب رہے گا. سو اٹس ناٹ اے ویری گڈ انارملی ٹو کوٹ، لیکن سم ہاؤ پچھلے 50 سال میں 4 دفعہ تو گورنمنٹس چینج ہوئی ہیں اور انسٹیبل ہی رہی ہیں. اس کے علاوہ پھر آپ کے پاس 30 لاکھ افغان لیگلی مقیم ہیں ہمارے بہن بھائی ہیں، پھر 10 لاکھ تقریباً ابھی جو کیلکولیشن ہے انلیگلی آئے ہیں اسپیشلی جب امریکن ایکزوڈس ہوا. تو یہ ایک فلکس میں سچویشن یہ نہیں کہہ سکتے کہ بالکل سٹیبل ہو گئی ہے، تو اس کا ایک فال آؤٹ بھی ہے. پھر صاف ظاہر جب اتنی اسپیس ہو تو اس کے اندر دہشت گرد تنظیمیں جو ہے اپنا ایجنڈا لے کے چلتی ہیں، ان کو باہر سے اسپانسرشپ بھی ہوتی ہے. آپ دیکھیں گے لا انفورسمنٹ کی بھی سچویشن ہے وہ بھی فلکچویٹ کرتی رہی ہے. کئی دفعہ چیزیں اسٹیبل ہو جاتی ہیں، کئی دفعہ اسپیٹ آف اٹیکس میں اضافہ ہوتا ہے، اسپیشلی جب وہ دیکھتے ہیں کہ ابھی پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے یا اکنامک اسٹریس ہے تو اس میں پھر ہوسٹائل ایجنسیز بھی فائدہ اٹھاتی ہیں. لیکن لا انفورسمنٹ ایجنسی آئی تھنک ہر دور میں لڑتی رہی ہیں، چاہے وہ سول ادارے ہیں چاہے فوجی ادارے ہیں. اچھا یہ بھی بتائیے گا وقار صاحب، ابھی جو ہم مختلف جو واقعات ہیں اور ایسے ثبوت بھی ہمارے سامنے آئے ناقابل کہتے ہیں نا کہ تردید ثبوت سامنے آئے کہ کس طرح بھارتی ایجنسی را ملوث ہے، خاص طور پہ جو بلوچستان میں جو واقعات ہوتے ہیں، حالیہ جو یہ واقعہ مستونگ والا ہے، دیگر واقعات، یہاں سے مزید کیا انفارمیشن حاصل ہوئی ہیں؟ جی اس میں ایک تو اکنالجمنٹ بھی کی ہے انڈیا نے خود، جو ہے آپ کو یاد ہوگا بیچ میں کہا تھا ڈی ایس پی کے بدلے ڈی ایس پی، تو اینڈ دے ور سیلیبریٹنگ. انفارچونیٹلی ٹیررزم کو کبھی بھی سیلیبریٹ نہیں کرنا چاہیے. دوسرا آئی تھنک امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ خالصتان موومنٹ میں جو ان کی ایمبیسی کے جو آئی وڈ سے کہ کرتا دھرتا ہے، ان کی انٹیلیجنس ایجنسیاں بھی انت ہوئی ہیں کہ آپ فورن سوائل پہ جا کے آپ نے ڈیتھ اسکواڈ رکھے بندوں کو مارے. سو انٹرنیشنلی آئی تھنک G20 کے بعد بہت بڑا فال ہوا انڈین لیٹس سے اسٹینڈنگ ان دا انٹرنیشنل کمیونٹی اور 5 آئیز. دیر لاٹ آف پریشر آن انڈیا. ابھی ڈیفلیکشن ٹیکٹکس بھی ہو سکتی ہے کہ جی پاکستان میں اس طریقے سے کروائے گا کہ پریشر بھی ہٹے.
اور اس کے بعد ڈیفینیٹلی جو انٹرنل ڈسکورس ہیں وقار صاحب اس دن بھی آپ سے بات ہو رہی تھی، ایک اور چیز بھی ہے کہ یہ جو آپ کو پتا ہے کہ وہاں پر الیکشنز یا کچھ اس طرح کی صورتحال جب بن رہی ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اس طرح کے ڈرامے کرتے ہیں تاکہ عوام ان کو تھوڑا سا قبولیت بخشیں. یہ نیریٹو بڑا بکتا ہے ان کا، تو کچھ آگے ہمیں اور بھی محتاط رہنا چاہیے اس اعتبار سے، اور ظاہر ہے کہ افغانستان اس اعتبار سے ہاربرنگ گراؤنڈ ثابت ہو سکتا ہے. جی بالکل، اگر آپ دیکھیں پاکستان اس وقت سینڈوچ ہے لیٹس سے دونوں طرف، ایک طرف تو ہوسٹائل نیبر ہے، ایک طرف انسٹیبل افغانستان ہے. تو اس میں تمام قوتیں جو ہیں، اور مزے کی بات یہ کہ انڈیا کے الیکشن تو مڈ جون جولائی میں ہے نیکسٹ ایئر، تو ہمارے اپنے الیکشن بھی سر پہ کھڑے ہیں ارلی نیکسٹ ایئر. جی جی. تو اس کا مطلب ہے کہ دونوں ملکوں میں پولیٹیکل لیٹس سے ایکٹیویٹی ہونی ہے، اور اس کے دوران فاسٹ فلیگ آپریشنز ہیں، جتنی بھی اسپیس ٹیسٹ آرگنائزیشن گین کر سکتی ہیں. لیکن ابھی یہ ضرور ہے کہ افغانستان کے سراؤنڈنگ کنٹریز سب کو بڑا احساس ہو گیا کہ بھئی اس کو روکا نہیں گیا تو اٹ ول بیکم این انٹرنیشنل ایشو، اور صرف پاکستان افغانستان کی بات نہیں رہے گی. تو اس میں آئی تھنک پریشر بڑھے گا. دیر لاٹ آف پریشر ناؤ آن افغان گورنمنٹ کے لیے آپ اس کو روکیں. اس میں کچھ ایکنالجمنٹ بھی ہوئی ہے ہائیسٹ لیول پہ، لیکن پھر بھی آپ دیکھیں ان کا ایک دن اسٹیٹمنٹ آیا کہ ہم نے 200 بندے پکڑ لیے ہیں شاید ٹی ٹی پی کے ود ان افغانستان، اور ایک دن بعد 12 ربیع الاول کو اٹیک ہوتا ہے، اور پتہ نہیں کس قسم کا اسلام یہ پروپوگیٹ کرتے ہیں. آئی تھنک پاکستان میں ناؤ پیپل آر ویری کلیئر کہ یہ خارجائٹس ہیں. اس میں آئی تھنک بے شمار اور چیزیں ہیں، لائک جو پاک افغان مافیا کوریڈور بنا ہو، اس میں پیسہ کیسے فلو کرتا ہے، اسمگلنگ گینگز ہیں، انلیگل امیگرینٹس ہیں، نارکوٹکس ہے. تو یہ آئی تھنک اگر فضا دیکھی جائے تو اس کے اندر ہمارے لوگ بھی آئی ووڈ سے انوالوڈ ہیں. اگر آپ کا کوئی مافیا ڈان یہاں سے افغانستان اسمگلنگ کرواتا ہے تو یہ پیسہ اس کا شاید 1/10 یا 1/5 جو ہے ٹیررزم میں یوز ہوتا ہے. اپنے گھر کو آئی ووڈ سے کہ ڈیمیج کرنے میں ہمارے اپنے لوگوں کا ہاتھ بھی ہے. اینڈ دیٹس وائی آئی تھنک یہ کنائمس بھی ہو سکتی ہے کہ اس وقت مافیا گینگ جو ہیں وہ ان کو استعمال بھی کر رہے ہوں، بیکاز دیر لاٹ آف منی انوالوڈ ان اٹ. آپ کہہ رہے ہیں ان کو استعمال بھی کر سکتے ہو، پیسہ ہے اس میں بڑا. لیکن اس وقت جو ہم پورے خطے کی بات کریں، چائنا کی بات کریں، پچھلے دنوں G20 اجلاس ہوا، اب یہاں پر ٹریڈ کی بات کی جا رہی ہے، اکانومی کو بڑھانے کی بات کی جا رہی ہے. ایسے میں افغانستان ایک ایسا ملک ہے جو کہ ایک کہنا چاہیے ایک بڑے ہیون رہا ہے دہشت گردوں کے لیے بھی. آپ سمجھتے ہیں کہ خطے کے دوسرے ممالک کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں امن کی آگے بڑھانے کے لیے، تاکہ اگر آپ نے ٹریڈ کرنی ہے، اس خطے نے ترقی کرنی ہے، تو تمام ملکوں کو اس حوالے سے آن بورڈ ہونا ہوگا، اکراس بارڈر جو ہے ٹیررزم وہ برداشت نہ کیا جائے. جی سر، آئی تھنک دس از ویری پرٹیننٹ کوشچن، اور اس پہ آلریڈی کام ہو رہا ہے. آئی تھنک فرام ڈے ون جب افغان طالبان آئے، بیکاز ایوری باڈی نیوڈ کہ ابھی آپ نے اکوموڈیٹ کرنا ہے ریجن میں. افغان طالبان کو بھی پتا ہے، مطلب یو کانٹ رن لیٹس سے ایک آپ نے اسٹیبلش تو کر لی، پھر آپ نے اسٹیٹ کو رن کرنا ہے، عوام کو سہولتیں دینی ہے، تو دے آر آلسو ڈیپینڈنٹ آن ٹریڈ کامرس، آپ نے ریلیشن شپ رکھنا ہے. تو ایک تو جو انٹرنل پیریفری ہے افغانستان کی، اس میں 7 ممالک گروپ آف 7 ہے جو بالکل بارڈر کرتا ہے. اس کے بعد ابھی آئی تھنک اگلا جو امپورٹنٹ لاسٹ کل پرسوں ہوا ہے وہ تھا ماسکو فارمیٹ ہے، جس میں ابھی امیجیٹ پیریفری کے باہر والے ملک لائک اس میں کویت بھی تھا، اس میں قطر تھا، اس میں سعودی عربیہ، ٹرکی تھے، اور پاکستان اور افغانستان کے بارڈرنگ جو کنٹریز ہیں. اور اس میں آئی تھنک کلیئر میسج تھا، افغانستان کے متقی صاحب گئے تھے کہ ڈسمینٹل ملیٹنٹ لیٹ سے آؤٹ لیٹس اور جو ٹیرر ڈینز بڑا کلیئرلی کہا گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ ناؤ دے ریئلائز کہ یہ سینٹرل ایشیا بھی ڈسٹیبلائز ہوگا، ایران کو بھی کریں گے، مڈل ایسٹ تک جائیں گی چیزیں، پاکستان اور شاید انڈیا بھی. سو اٹ مینس کہ ریجنل پریشر ہے، اور ریجن میں بڑا کوآپریٹ کیا ان ملکوں نے، بیکاز افغانستان سروائیو بھی کرتا ہے ود ٹریڈ ود ایران، پاکستان، کسی حد تک سینٹرل ایشیا. تو اگر یہ بھی بند ہو جاتا ہے تو پھر یہ کیا لے کے چلیں گے. سو آئی تھنک دس ول بی ون میجر فیکٹر، اور اس میں پاکستان کی ایفرٹس کو اکنالج بھی کیا گیا ہے. اینڈ دین کمز پاکستان کا افغانستان کے ساتھ جو پہلے بھی بات ہوتی ہے، جو لیوریج ہے آپ کیسے استعمال کرتے ہیں پازیٹیولی. ٹریڈ ہے، اس کے بعد سوشل ریلیشنز ہیں، اس کے بعد آپ کا ایون میں تو کہتا ہوں $5 ملین تو ڈیلی جہاں سے ڈالر جاتا تھا ان کا فارن ایکسچینج سروائیو کرتا ہے پاکستان سے. اس کے علاوہ فوڈ ہے، ابھی گندم کا ٹائم آئے گا، آپ دیکھیں گے کہ ادھر کرائسس کریٹ ہو جاتا ہے. دین سیمنٹ ہے، سو مینی تھنگس. اور پھر یہ آپ نے ہوسٹ کیا ہوا ہے 30 لاکھ لیگل اور 10 لاکھ انلیگل افغان لوگوں کو. سو آئی تھنک دیر آر لاٹ آف تھنگس جو پاکستان کین ڈیفینیٹلی ڈرا کہ ایک اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ایک پازیٹیو ریلیشن شپ ڈیولپ ہو. چلیں تھینک یو سو مچ بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن صاحب فار بینگ ود اس. اب کیا ہے صدر؟ اب جی بریک ہے، اور بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے، کہیں جائیے گا. اب بات کریں گے ان لوگوں کی جو باہر جا کر پاکستان کا نام انتہائی روشن کر رہے ہیں،
بہت زیادہ پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں. اور کیا بات ہے جی, وہ میں جو بار بار کہتی ہوں نا, جو لوگ کچھ نہیں کرتے کمال کرتے ہیں, تو ان لوگوں نے بھی کمال کیا ہوا ہے. سوچیں, کوئی امیجن نہیں کر سکتا. باہر کے ملک میں مڈل ایسٹ جو کنٹریز ہیں اتنے سخت قوانین ہیں لیکن یہاں سے بھکاری جی فلائی کر کے, مطلب ٹکٹ کے پیسے بھر کے, ٹکٹ کے پیسے بھر کے, سوچے کتنا انہیں مزہ آیا ہوگا. بھائی آپ لاؤنج میں بیٹھے ہیں ایئرپورٹ کے, پھر آپ پلین میں بیٹھے ہیں, پھر آپ اترے ہیں جی مڈل ایسٹ کنٹری, پوری امیگریشن آپ نے کرائی, اور وہاں پہ عمرہ بھی ادا کیا آپ نے. سوچیں, لوگوں کی خواہشیں ہوتی ہیں, جمع پونجی جمع کرتے ہیں کہ ہم عمرے کی ہمیں سعادت حاصل ہو جائے, مگر الحمدللہ وہ عمرے کی سعادت حاصل کر کے پھر اگلے کے پیسے جمع کر کے پھر آتے ہیں. ہاں, مطلب وہ عمرے کی سعادت بھی حاصل کر لی, اللہ میاں سے گناہ بھی بخشوا لیے, اس کے بعد آپ وہاں پہ بھکاری بن کے جی بھیک بھی مانگے. ابھی ہوا یہ ہے کہ ملتان ایئرپورٹ پر عمرے کی آڑ میں سعودی عرب جانے والے بھکاریوں کے گروہ کو آف لوڈ کر دیا گیا. 8 مسافر عمرہ ویزے پر سعودیہ جا رہے تھے. ان کا تعلق لودھرا سے ہے. 5 مرد 3 خواتین ہیں. پتہ چلا کہ جو ایجنٹس ہوتے ہیں ان کی ملی بھگت سے یہ لوگ جا رہے تھے, اور وہاں پہنچنے کے بعد پاکستانی ایجنٹوں نے تمام ان کو وصول کرنا تھا, اور بھیک سے جمع کی گئی رقم میں سے آدھی ایجنٹ کیا. منفعت بخش کاروبار ہے, مطلب اتنا پروفٹ ہے کہ انہوں نے سوچا بھائی وائی ناٹ. جی, تو اب یہ ہے کہ مرزا احمد علی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ذرا جان لیتے ہیں. بھائی مرزا صاحب, یہ کب سے یہ سلسلہ چل رہا تھا؟ یہ تو باقاعدہ کوئی سیٹ اپ ہے پراپر؟ جی بالکل, ایف آئی اے حکام کے مطابق جو ہے یہ مکروا دھندا بالکل ایک کاروبار کی شکل اختیار کر چکا ہے. گزشتہ 4 روز کے دوران ایف آئی اے امیگریشن کاؤنٹر پر یہ دوسری کارروائی کی گئی ہے, جس میں دونوں کارروائیوں میں کل 24 افراد جو ہیں ان کو گرفتار کیا گیا ہے, جس میں ایک شیر خوار بچہ بھی تھا. ایف آئی اے حکام کے مطابق جو پہلی کارروائی کی گئی تھی اس میں ایک ہی خاندان کے 16 افراد کو حراست میں لیا گیا تھا, جن میں عمران نام کا ایجنٹ بھی شامل تھا, جو اپنی 2 بیویوں کو بھی عمرہ ویزا پر بھیک مانگنے کے لیے سعودی عرب لے جا رہا تھا. اس کو جو ہے حراست میں لیا گیا. امیگریشن کاؤنٹر پر پوچھ گچھ کے دوران جو ہے مسافروں نے یہ اعترافی بیان دیا اور اسٹیٹمنٹ دی کہ ان کو بھیک مانگنے کے لیے لے جایا جا رہا ہے, اس شرط پر کہ ویزا کی مدت کے دوران جتنے پیسے جمع ہوں گے بھیک مانگ کر, ان کا آدھا حصہ جو ہے وہ ایجنٹ کو دیا جائے گا, جس پر ایف آئی اے نے ایجنٹ کو گرفتار کر لیا, ان کے خلاف مقدمہ جو ہے درج کر لیا. آپ کو بتاتا چلو کہ ایف آئی اے کے مطابق جو ہے 3 جو ایجنٹ ہیں جنہوں نے ان کو ریسیو کرنا تھا وہ ابھی سعودی عرب میں بھی مقیم ہیں, اور یہاں پر کل ایف آئی اے نے ساہیوال میں ایک کارروائی کی ہے, جس میں اسی نوعیت کے ایک سب ایجنٹ کو گرفتار کیا گیا ہے, جس نے 2 افراد کو سعودی عرب عمرہ ویزا کے لیے وہاں جا کر بھیک مانگنے کے لیے جو ہے تیار کر رکھا تھا. ایف آئی اے حکام کے مطابق جو ہے گرفتار ایجنٹ سے جو ہے اس پر مزید تحقیقات کی جا رہی ہیں, مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور بلا تفریق جو ہے ان پر کارروائی کی جائے گی. تو یہ بتائیں, یہ کتنے عرصے سے یہ سلسلہ جاری ہے, اور یہ تو ایک گروہ پکڑا گیا, لیکن آپ کو لگتا ہے ایسے اور بھی نیٹ ورک ہوں گے ان کے؟ جی بالکل, ایف آئی اے کے مطابق جو ہے اس کا دائرہ کار جو ہے پورے ساؤتھ پنجاب میں جتنے بھی ایجنٹس ہیں جو عمرہ ویزا کی بکنگ کرواتے ہیں اور سب ایجنٹس ہیں, ان کی جو ہے چھان بین کی جا رہی ہے. ابھی اس سلسلے میں جو ہے کل بھی ایک کارروائی کی گئی تھی کہ ساہیوال سے ایک ایجنٹ گرفتار کیا گیا تھا, جبکہ کسووال جو ٹریول ایجنسی ہے اس کا مالک رب نواز اور عمرہ لگوانے والا جو ہے غلام نازک جو ہے وہ بھی اس میں ملوث ہیں. ان دونوں کی گرفتاری کے لیے بھی کوشش کی جا رہی ہے. ایف آئی اے حکام کے مطابق جو افراد گرفتار ہیں ان سے تحقیق کی جا رہی ہے اور مزید گرفتاریاں بھی متوقع ہیں. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ مرزا احمد علی, آپ نے ہمیں تفصیلات دی. اچھا جی, آپ یہ اندازہ کیجئے کہ اللہ کرے کہ یہ صورتحال جو ہے وہ تھوڑی سی بہتر ہو, بیکاز ورنہ یہ لوگ جا کے تو پاکستان کا جی نام بدنام کر رہے ہیں. میں جو روشن کہہ رہی تھی وہ میں سارکاسٹک, آئی واز بینگ سارکاسٹک, اور دیکھیں جی پاسپورٹ ہمارے اس لیے نہیں, اسی لیے اس کی ویلیو, اور بھی کئی ریزنز ہیں, لیکن یہ کہ اٹ از ون آف دا ریزن. اچھا جی, سائفر کیس کے حوالے سے یہاں پر اپڈیٹ یہ ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست ضمانت پر ان کیمرہ سماعت کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا. ایف آئی اے کی جانب سے درخواست دی گئی تھی, اور حسین احمد چودھری ہمیں مزید تفصیلات دے رہے ہیں. جی دیکھیں, سائفر کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست ضمانت پر جو ہے وہ ابھی تک دلائل نہیں ہوئے ہیں, کیونکہ یہ درخواست جو ہے وہ دائر کی گئی تھی ایف آئی اے کی جانب سے ایک نئی درخواست کہ یہ جو سماعت ہے یہ ان کیمرہ کی جائے, کیونکہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت یہ کیس جو ہے وہ چل رہا ہے, اور نیچے جو ٹرائل کورٹ ہے اس میں بھی ان کیمرہ سماعت ہوئی ہے. لہذا اس درخواست ضمانت کو بھی ان کیمرہ جو ہے وہ ڈکلیئر کیا جائے, جس پر جو چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل تھے
सलमान सफदर, उन्होंने मुखालफत की। उनका कहना था कि जमानत की दरखास्त पर समाअत इन कैमरा नहीं की जा सकती और ट्रायल कोर्ट में समाअत इन कैमरा करने की दरखास्त दायर की जा सकती है। अगर कोई हसास बात हो तो इन चैम्बर भी समाअत की जा सकती है। दूसरी जानिब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अदालती कार्रवाई बराह रास्त दिखाने का भी इंदिया दिया है। प्रोसिक्यूशन की जानिब से जो दरखास्त दायर की गई थी उस पर बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा कि हम तो आज तैयार होकर आए थे कि समाअत की लाइव स्ट्रीमिंग होगी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि लाइव स्ट्रीमिंग होगी, जरूर होगी, लेकिन हमने ये मामला फुल कोर्ट के सामने रखा है। अब चेयरमैन पीटीआई की जो दरखास्त जमानत है बात इन कैमरा होगी या ओपन कोर्ट में होगी, इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया है। जी ठीक है, थैंक यू सो मच हुसैन अहमद चौधरी। अब आपको बताते हैं 28 सितंबर को हुई थी फैजाबाद धरना केस की समाअत। अब उसका तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने 4 सफ़हात पर मुश्तमिल ये तहरीरी हुक्मनामा जारी किया है और उसमें तहरीरी हुक्मनामे में है कि फरीकैन मजीद हकायक वाज़े करना चाहें तो एक और मौका दिया जाता है। दौरान समाअत मुकदमे के 4 साल ताखीर से मुकर्रर होने समेत मुतादिद सवालात सामने आए। नजरसानी दरखास्तें दायर और वापस लेने की वजूहात के सवाल भी सामने आए। एक सवाल 4 साल से फैसले पर अमल दरामद न होने का भी सामने आया। फरीकैन को एक और मौका दिया जाता है कि सवालात की रोशनी में गुजारिशात पेश करें। वजारत दिफा, पैमरा, इंटेलिजेंस ब्यूरो नजरसानी वापस लेने की इस्तदा उन्होंने की है। ये हुक्मनामे में सारी डिटेल दर्ज है। और अटॉर्नी जनरल ने यह भी कहा कि वजारत दिफा नजरसानी दरखास्त पर मजीद कार्रवाई नहीं चाहती और IB, पैमरा, PTI ने भी मुतफर्रिक दरखास्त के जरिए नजरसानी दरखास्तें वापस लेने की इस्तदा की। दरखास्त गुजार शेख रशीद ने नया वकील करने के लिए मजीद मोहलत की इस्तदा की। दरखास्त गुजार एजाजुल हक ने फैसले के पैराग्राफ नंबर 4 पर एतराज़ उठाया और तवील वक्त गुजरने के बावजूद नजरसानी दरखास्तें क्यों समाअत के लिए मुकर्रर नहीं की गई, ये भी हुक्मनामे में एक सवाल उठाया गया है। चले जी, यहाँ पर हम ले रहे हैं ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। क्या करें, चले जाएंगे? वापस आएंगे। आएंगे। अच्छा जी, यहाँ पर है गर्मी अभी तक और लेकिन मुल्क भर में ज़ाहिर मौसम चेंज हो रहा है और मैं अभी सदफ को यही समझा रहा था, बात कर रहे थे कि ARY जो है वो दुनिया भर में देखा जाता है। एंटार्क्टिका से लेके पाकिस्तान के तूर्व अर्ज़ तक, जहाँ पर अभी सर्दी शुरू हो चुकी है और बरसातें हो रही हैं। तो ऐसे में हम कुछ ख्वाबों का तज़किरा करते हैं जो कि आपको अच्छा फील सर्दी से रिलेटेड सूदिंग है जी हाँ, और वो ज़रूरी भी होते हैं क्योंकि उनका दिल भी आपका कर रहा होता है अंदर से, आपको एक ख्वाहिश भी होती है। और साथ में जी अब सूप की अगर हम बात करें, ओहो क्या सूप के भी तरह तरह के इक़साम है, लेकिन सूप बनाना भी बड़ा जान झोंकों का काम है और अक्सर घरों में फरमाइश भी कर दी जाती है। बाहर भी बहुत अच्छी सूप मिल रहा है, लेकिन घर में खास तौर पे जो सूप बनाया जाता है वो बड़ा मेहनत तलब है। लेकिन आदमी फरमाइश तो कर देते हैं घर के, मगर उसमें हाथ बटाने में बिल्कुल पीछे हैं। उस वक्त उन्हें बहुत जरूरी काम याद आ जाता है। फौरन ये जो है ना, तो ये दुश्मनी जो है ना, ये फौरन सदफ के सामने ये जो मजे मजे के चिकन कॉर्न सूप हॉट, अच्छा उसके साथ लवाजमात भी सारे चाहिए, फिर उन्हें चाइनीज राइस भी चाहिए और उसको चाइनीज सालन भी चाहिए, तो वो पूरा एक उनको एक घर में दावत। आप एक काम कीजिएगा, पानी में नमक घोल के गरारे करवा दीजिएगा, दैट वुड बी इनफ। मेरे ख्याल में फिर वो शिकायत नहीं करेंगे। अच्छा जी, मुस्तकबिल। अच्छा जी, तो समरीन हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। भाई ये जो सूप वगैरह का वो चक्कर है, अभी आप देखें कि थोड़ा सा गला वगैरह में भी आप देख रहे होंगे आवाज़ में फ़र्क आ गया। इसमें भी ये काफ़ी सूप जो है वो मुफीद, मतलब गर्म सूप जो है वो काफ़ी आपको मुफीद साबित होते हैं। तो क्या ईजीएस्ट कोई रेसिपी है उसके लिए जो बनाया जा सके और फौरी तौर पर? बिल्कुल जी, मैं आपको ऐसी रेसिपी दे देती हूँ कि हम 10 मिनट में सूप बना सकते हैं। 10 मिनट में, राइट। सिर्फ उसका आपको बेस बना के रखना है और जो रेसिपी बता रही हूँ वो आप फ्रीज कर सकते हैं बड़े ही आराम से और वो तकरीबन 6 महीने तक रह सकती है। अच्छा, बिल्कुल। मुझे यकीन है वो 6 महीने तक रह सकती है। उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू जो है वो वैसे ही रहेगी, लेकिन उसकी शर्त यह है कि आपने उसको पोर्शन में जो है वो सेव करना है। जितना आपका एक वक्त का कंजप्शन है, जैसे 6 लोग हैं घर में, तो उसका पैकेट आप बनाएंगे 6 लोगों के हिसाब से। ठीक है जी, आपने क्या करना है, मैं आपको बेस बताती हूँ। अच्छा जो सूप बनता है वो बेसिकली बनता है बोन से, जिसको कहते हैं स्टॉक, यखनी। अब उसके लिए क्या करेंगे कि 1 किलो आपने कॉम्बिनेशन में लिया, आपने के पास है इसकी बोन्स है चिकन की और चिकन गोश्त के साथ मौजूद है। आपने उसको बॉईल करना है। बॉईल करते वक्त आपने उसके अंदर क्या डालना है, 1 अदद आपने गाजर डालनी है और 1 अदद आपने उसके अंदर हरा प्याज डालना है। वो डाल के आप उसको बॉईल करने के लिए रख दें। 3 से 4 लौंगे काट के डालना है।
نارمل بڑے بڑے پیسز کر کے, کیونکہ بالکل جی آپ اگر ایک گاجر ہے, یہ میں آپ کو آدھا کلو گوشت کے لیے بتا رہی ہوں, اگر 1 کلو ہے تو آپ اس کے اندر 2 ڈال سکتے ہیں. 3 سے 4 لونگے ڈالیں, 3 سے 4 کالی مرچیں ڈالیں اور اس کو بوائل کرنے کے لیے رکھ دیجئے. بالکل درمیانی آنچ پہ رکھیے گا. تقریباً آپ نے اس کو آدھا پون گھنٹہ بوائل کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے اس کو چھاننا ہے, اور چھاننے کے بعد جو گوشت ہے اس کو آپ شریڈ کر کے کسی بھی چیز میں استعمال کر سکتے ہیں, اور ایون آپ اسی سوپ میں بھی استعمال کر سکتے ہیں. یہ جو یخنی بنائی ہے آپ نے, آپ اس کو 6 مہینے تک فریزر میں رکھ سکتے ہیں. اب اس کی یہ بیس بن گئی, بشرطے کہ آپ کے یہاں لائٹ نہ جاتی ہو. لائٹ جاتی ہو تب بھی, کیونکہ دیکھیں جب وہ ڈی فروسٹ ہوگا آہستہ آہستہ, کیونکہ وہ برف بن چکا ہے نا, جب آپ اس کو لے کر آئیں گے, لائٹ کتنے 1-1.5 گھنٹے کے لیے جاتی ہے. ہر وقت ہم کہہ رہے ہوتے ہیں لائٹ نہیں ہے, 5 گھنٹے بھی کبھی چلی جاتی ہے, کوئی بات نہیں ہو رہی ہے جی, کوئی بات نہیں. تو آپ دیکھیں جب وہ برف ہے, آپ اس کو اگر بار بار فریزر کو نہیں کھولیں گے تو وہ آپ کا نارمل رہے گا. ٹھیک ہے, فریج نہ کھولیں بار بار تو وہ نارمل رہے گا, کیونکہ دیکھیں وہ پہلے برف ہے, پھر وہ پانی بنے گا, پھر کہیں جا کے وہ نارمل روم ٹیمپریچر پہ آئے گا. ٹھیک ہے, ریسیپی کی طرف اب ریسیپی پہ آتے ہیں جناب. ہم نے کیا کیا, یہ جب بیس بنا لی ہے, اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے بیس جو بنائی ہے وہ نکالی. نکالنے کے بعد آپ نے اس کو گرم کیا. گرم کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, 1 کپ پانی کے اندر 2 ٹیبل اسپون آپ نے کارن فلاور جو ہے وہ آپ نے مکس کرنا اچھی طریقے سے, اور آپ نے اس کے اندر ڈالا تو یہ اس کی کنسسٹنسی گاڑھی ہو گئی. ٹھیک ہے, پھر آپ نے 1 ایگ لے لیا, اس کو پھینٹا, اور پھینٹنے کے بعد آپ نے ڈالنا ہے اس کے اندر, اور ساتھ ساتھ آپ چمچ چلاتے رہیں تو بالکل کارن سوپ والا جو لک ہوتا ہے وہ آ جائے گا. یہ دیکھیں کتنی دیر لگی بوائل ہونے میں, 5 منٹ لگے. دوسرے 5 منٹ میں آپ نے کیا کرنا ہے, جو چکن شریڈ کر کے ہم نے فریز کی تھی وہ لینی ہے, اور جو ہمارے پاس بلینڈر ہوتا ہے, شریڈز بھی فریز کر دیے تھے, کر سکتے ہیں بالکل, آپ اس کو رکھ سکتے ہیں آرام سے. پھر آپ نے کیا کیا کہ ہماری جو گرائنڈ مل ہوتی ہے جس کے اندر ہم مسالے پیس رہے ہوتے ہیں, اس میں آپ نے چکن ڈالی اور آپ نے چلایا اور فوراً بند کر دیا. ودن 2 to 3 سیکنڈس آپ کی الگ سے شریڈ بھی نہیں کرنی پڑے گی, ہاتھ سے چکن تیار ہو گئی چکن. یہ آپ نے ڈالی, اس کے ساتھ آپ ساسز رکھیں اور آپ اس کو سرو کر سکتے ہیں. کریکرز کا پیکٹ لا کے رکھیں, آپ اس کو فرائی کر لیں. بات بتائیے, یہ تو ہو گیا مچھلی کا سوپ. بالکل, اس میں کیا اس کی افادیت بھی صحیح ہوتی ہے, گرم ہوتی ہے مچھلی بھی, بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے اس کی افادیت, کیونکہ دیکھیں اس کے اندر آپ کو بہت ساری انرجی مل رہی ہوتی ہے, نیوٹرینٹس مل رہے ہوتے ہیں آپ کو, اس کے اندر اومیگا 3 مل رہا ہوتا ہے, فیٹی ایسڈس مل رہے ہوتے ہیں. یہ بہت اچھا ہے. اس کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں جناب, ریڈ اسنیپر جو ہوتی ہے ہماری ہیرا مچھلی جس کو کہا جاتا ہے اردو میں, وہ لے سکتے ہیں. مہنگی کا نام بتائیں نا, تھوڑا سستی والی بھی کام آ سکتی ہے. بالکل لے سکتے ہیں. دیکھیں آپ کو جو مچھلی جس کے اندر صرف سینٹر کوم ہوتا ہے آپ وہ لے لیں. ٹھیک ہے, اچھا اب اس کے بعد اس میں آپ یہ کریں کہ جب آپ لے کر آ رہے ہیں آپ اس کو کہیں فنگر کٹنگ کر کے دے دیں, چھوٹے چھوٹے اس طرح ہماری فنگر سائز کے کٹنگ کروائیں. صدف کا کوشچن کہ جناب اس میں اسمیل آتی ہے, تو اسمیل کے 3 طریقے بتا رہی ہوں, اسمیل غائب ہو جائے گی. آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے, فش کو اچھی طرح سے جب آپ لے کر آئیں اس کے اندر جو چیزیں وہ نکالیں, واش نہیں کرنا. تھوڑا سا آپ نے گھر میں جو آپ روٹی بنانے کے لیے آٹا یوز کرتے ہیں, آٹا اس پہ اسپرنکل کریں, اچھی طرح انڈر اینڈ اوور لگا کے 10 منٹ کے لیے رکھیں, اس کے بعد واش کریں, اسمیل چلی جائے گی. اچھا, دوسرا طریقہ آپ کیا کریں کہ آپ اسی طرح لے کر آئے ہیں, آپ نے واش کرنے کیے بغیر آپ کو یہ کام کرنا ہے. آپ اس کے اندر جناب وینیگر لگا دیں. سرکہ جو ہوتا ہے گھر میں, سب کے یہاں سرکہ نہیں ہوتا, اس لیے میں نے آٹا بتا دیا کہ آپ آٹا لگا لیں, سرکہ لگا کے رکھ دیجئے تو ہو جائے گا. تیسری چیز ہے جناب بیسن, وہ, اور تھوڑی سی آپ اس کے اندر ہلدی ایڈ کریں, لگا کے رکھ دیں, واش کر لیا. ٹھیک ہے, تو ویسے سی فوڈ کی اسمیل مجھے تو پسند ہوتی ہے, چلی جاتی ہے, نہیں مچھلی کے چلی جائے گی, بالکل چلی جائے گی. میں ایون جو فش فنگرز بناتی ہوں اسی میتھڈ سے جب میں اس کو دھوتی ہوں, اس کے بعد جب میں اس کو کوٹ کر کے فرائی کرتی ہوں, بالکل آپ کو لگے گا آپ روسٹ کھا رہے ہیں. اچھا, ایک اور چیز سمرین, میں نے ایک چیز دیکھی, اب کیونکہ ہم بات کرتے ہیں نا نیوٹریشنل ویلیو کی, پاکستان میں آپ کو پتہ ہے اب مرغی کی قیمتیں بھی اتنی آسمان سے باتیں کر رہی ہیں, اور بہت مہنگی ہو گئی لوگوں کے لیے. اچھا, کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے گاؤں دیہات میں بھی اور اس سے ہٹ کے بھی, کہ مرغی کے پنجوں کا بھی وہ سوپ بنانے کی کرتے ہیں. بالکل, اس کی کوئی نیوٹریشنل ویلیو ہوتی ہے, کیا ہوتا ہے اس کا؟ بہت زیادہ ہوتی ہے. پنجے آپ یہ دیکھیں, جو ہماری آفٹر پریگننسی جو فیمیلز ہوتی ہیں ان کو ایون سی سیکشن کے بعد یا آپریشنز کے بعد سجیسٹ کیا جاتا ہے. سوری, بالکل اس کے اندر ہوتا ہے. آپ کو اس کی بہت زیادہ اس کے اندر آپ کو, آپ ایک تو گرم بہت ہے, ٹھیک ہے, آپ نارملی کوشش کریں کہ اب جیسے ویدر ہو رہا ہے نا, ٹھنڈے ویدر کی طرف ہم جا رہے ہیں, تو آپ اس کو لیں, گرمی میں نہ پئیں, لیکن جتنے پیشنس آپ ان کو دیں اس سے بہت زیادہ بوسٹ ملتا ہے آپ کو. بہت اچھا. طریقہ کیا ہے اس کی تیاری کا؟ اس کی تیاری کا طریقہ یہ ہے کہ وہ تھوڑا سا نخرے دکھاتے ہیں چکن والے, تھوڑے سے آپ انہیں ایکسٹرا پیسے دیں, ان سے کہیں آپ کو واش کر کے دے دیں, اچھی آئی مین کلین اپ کر کے دے دیں, چھیل کے دے دیں اس کو نا,
پھر آپ اس کو اچھے طریقے سے دھو لیں گھر لانے کے بعد, اور دھونے کے بعد بالکل سیم طریقہ جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا, لیکن جب آپ اس کو بوائل کرنے رکھ دیں, اس کی بیسیکلی اس کا کارن سوپ نہیں بنتا, اس کی بنتی ہے یخنی. اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے, اس کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے, 1 ٹیبل اسپون آپ نے آئل لینا ہے جو بھی گھر میں یوز ہوتا ہے. اگر پیشنٹ کے لیے کر رہے ہیں تو آلیو آئل یوز کر لیجیے. اس کے اندر آپ نے بالکل چاپ چاپ کر کے 1 چھوٹی درمیانے سائز کی پیاز اور 1 سے 2 گارلک جو ہوتا ہے لہسن کے جوے, وہ آپ نے تھوڑے سے براؤن کرنے ہیں, تھوڑے سے. اس کے بعد آپ نے اس کے اندر تھوڑی سی پنچ آپ نے ہلدی ڈالنی ہے, 3-4 لونگیں, 3-4 کالی مرچیں ڈال کے آپ نے اس کو بھونا. بھوننے کے بعد جو آپ نے پنجے جس کو کہا جا رہا وہ لیں گے, اس کو بھونیں گے 1-2 منٹ بہت سارا پانی ڈال کے, یعنی اگر 1 کلو ہے تو اس کے اندر 1 سے 1.5 لیٹر پانی ڈال کے درمیانی آنچ پہ رکھ کے گھنٹے بھر پکائیں. جب وہ ریڈیوس ہو جائے 1 لیٹر پہ آ جائے پانی, یوز کریں. سوپ تیار. اچھا سوپ یخنی ہے یہ. ہاں, صرف چکن کا یا آپ نے جو پنجے بتایا ان کا نہیں, سبزیوں کا بھی ہوتا ہے, ٹماٹر کا بڑا مزے کا بنتا ہے, دالوں کے سوپ بنتے ہیں. بالکل بالکل, ان کی بھی یہی افادیت اور فائدے ہیں. افادیت ہے. دیکھیے ٹماٹر میں ہوتا ہے گلائکوپین, ٹھیک ہے, اور ٹماٹر وہ سبزی ہے جو کچے سے زیادہ پکا کے کھانے میں اس کی افادیت ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں. اچھا سبزی نہیں ہے ٹماٹر, بائی دا وے پھل ہے, رائٹ. تو آپ اس کا جب بنائیں گے نا تو یہ کریم آف ٹومیٹو, بیسیکلی جو ٹومیٹو سوپ ہوتا ہے وہ اس کی جو بیس ہوتی ہے وہ چاؤڈر ہوتی ہے بیسیکلی, رائٹ. اس کے اندر ہم کریم یا ملک کا استعمال کرتے ہیں. تو کوشش ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ یہ جو پتلے والے سوپ ہے جن کو کلیئر سوپ کہا جاتا ہے, 2 طرح کے ہوتے ہیں نا, تھک اور تھن, تو آپ وہ والا استعمال کریں. دالوں کے بھی اسی طریقے سے بنیں گے, اس کو اچھی طرح واش کر لیں, بوائل کرنے کے لیے رکھ دیں, لیکن اس کی جو بیس بنے گی نا اس میں کریم, اگر کریم افورڈ نہیں کر سکتے تو ملک یا دودھ کے اوپر سے جو ملائی ہو جاتی ہے. تھینک یو سو مچ. شیف سمرین ہمارے ساتھ موجود تھے اور زبردستی ریسیپی انہوں نے ہمیں بتائی ہے. تو یہ ساری ریسیپیز اشفاق آپ ٹرائی کریں. بالکل جی, بالکل جی, کیونکہ پنجوں والا سوپ ہاں ٹرائی کر کے دیکھیں. وائی ناٹ, یخنی بنتی. میں فش والا کروں گی کیونکہ مجھے فش ویسے بہت پسند ہے, لیکن سوپ میں آپ کے لیے پنجوں والا سوپ. ٹھیک ہے, اللہ حافظ. آپ سے اجازت ہے, بریک لینے والا تھا میں.